मेरा सकून हो तुम की लास्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तुम दोनों मुझे अब भी क्यों बता रहे हो बेटे? शादियां तो कर ही चुके हो। जब 4 या 5 बच्चे हो जाएंगे तब बस डायरेक्ट मिलवाने ले आना मुझसे कि लें भाई ये आपके पोते पोतियां हैं। दाद बख्श के निकाह की खबर सुनकर वो मसनूई बरहमी से दाद बख्श से मुखातिब हुए थे। उनके अंदाज पर जरहान बेसाख्ता मुस्कुराया था, जबकि निगाह झुका के खामोश खड़ी मुहर्रम और अरीशा ने भी अपनी हंसी का गला घोंटा था। सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है डैड, और फिर शुरू से ही आप ही तो कहते थे कि जब चाहे जहाँ चाहे जिससे चाहे शादी कर लेना, तो फिर अब ये नाराज़गी। जरहान ने उनके लहजे के मसनूईपन से अनजान बनते हुए उन्हें छेड़ा। बेटा नाराज़ तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि तुम दोनों की बीवियाँ बिल्कुल परियों जैसी प्यारी और मासूम है। मगर ये जो इतनी जल्दबाजी मचाई है तुम दोनों ने, कम से कम उसकी वजह तो बता देते यार। जिससे मर्जी शादी कर लेने का कहा था, मुझे बताए बगैर और मेरी गैर मौजूदगी में शादी का तो नहीं कहा था। सकून से चेयर की पुश से टेक लगाते हुए वो नरमी से गोया हुए। डैड सही कह रहे हैं हान, आपको बख्श और अरीशा के निकाह की खबर पहले डैडू से शेयर कर लेनी चाहिए थी। उसने अपनी तरफ से काफ़ी समझदारी का मुजाहिरा किया था, जबकि जरहान उसकी नत नई समझदारियों से ना सिर्फ हैरान हो रहा था बल्कि परेशान भी हो रहा था, क्योंकि डैड के सामने उसके मुंह से वही अल्फाज फिसल रहे थे जो जरहान के खिलाफ थे। मैं तो बख्श की सीरियस हालत की वजह से बहुत बिजी था हनी, तुम मुझे याद करवा देती ना। आखिर को डैड की बहू हो तुम, और जिस दिन बख्श और अरीशा का निकाह हुआ था इसी रात गालबन तुम्हारी डैड से बात भी हो रही थी। जरहान ने अपने लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट दबाते हुए मसनूई संजीदगी से कहा। मुहर्रम एक पल को गड़बड़ा गई। हाँ मगर बड़े तो आप ही हैं ना हान, मैं तो भी छोटी हूँ, मुझे इतनी अकल थोड़ी है। वैसे भी मेरी मम्मी कहती हैं कि मैं अभी काफ़ी नासमझ हूँ। मुहर्रम ने बहुत सोच समझ कर जवाब दिया था, जिस पर वो सब मुस्कुरा दिए। बीबी ठीक कह रही हैं साईं, अभी ये काफ़ी नासमझ है। बख्श ने अपनी हंसी रोकते हुए जरहान से कहा। शहबाज हसन इन दोनों की गुफ्तगू से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। हाँ जी, मेरी ही गलती है, ये मोहतरमा तो भी छोटी हैं, जरहान ने मुस्कुराते हुए कहा और एक भरपूर निगाह मुहर्रम के मुस्कुराते चेहरे पर डाली। उसका गुलाब चेहरा देखते हुए वो सोच रहा था कि इसी नासमझ लड़की ने अपनी बेअक्ली के मुजाहिरे कर करके इसके हवास तलब कर रखे थे। इस छोटी सी लड़की ने लंबे चौड़े समझदार जरहान अली अब्बासी को अपने लिए दीवाना बना रखा था। शाह के मुखातिब करने पर वो चौंक गया और मुहर्रम के चेहरे से निगाह हटाकर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। अलीज़ा किस वार्ड में है? वो संजीदगी से दरियाफ्त कर रहे थे। जरहान के चेहरे पर सख्ती दर आई। आप उससे मिलने जाएंगे? जरहान का लहजा बर्फ हो रहा था। नहीं, वो मिलने की कंडीशन में है ही कहाँ, सिर्फ उसे देखने जा रहा हूँ। शहबाज हसन हुनूस संजीदा थे। 2nd फ्लोर पर आईसीयू में है। उसे पिछले 2 घंटे से मसनूई सांस दी जा रही है, वो किसी भी वक्त। जरहान ने बात अधूरी छोड़ दी। शाह ने इस बात में सर हिलाया, फिर जरहान के साथ अलीज़ा को देखने के लिए 2nd फ्लोर पर आ गया। पुरवकार चाल चलता वो अपने से लंबे अपने बेटे की मायत में कॉरिडोर में चल रहा था। चाल में मजबूती थी। मान चलते चलते उसके कदम रुके थे। एक कमरे के बाहर नूरा डस्टबिन में कुछ फेंक रही थी। शाह ने जरहान की तरफ देखा, जो अपने बाप को रुकता देखकर खुद भी रुक चुका था। नूरा बीबी के लवाहकीन में से कोई बीमार है? उन्होंने कमरे के अंदर जाती नूरा की पुश्त देखते हुए जरहान से पूछा। उनके सवाल पर जरहान के जहन में झमाका हुआ था। ओ नो, वो बड़बड़ाया था। अलीज़ा की वजह से ये बात तो इसे याद ही ना रही थी कि जमल फातिमा भी इसी फ्लोर पर एडमिट है। व्हाट, इज़ एवरीथिंग ओके? जरहान की आंखों में उतरती तशवीश देखकर उन्होंने कुछ फिक्रमंदी से पूछा। यस, जरहान ने बमुश्किल जवाब दिया। आओ देखते हैं, संजीदगी से कहकर वो उसके कमरे की तरफ बढ़े। डैड, वो इन्हें पुकारना चाहता था मगर अपनी कोशिश में नाकाम रहा था। एक ना एक दिन तो ये होना ही था, मगर वो दिन आज का होगा ये जरहान ने सोचा भी नहीं था। धीमी चाल चलता शहबाज हसन कमरे के खुले दरवाजे के पास रुक गया था। उसने आहिस्ता से डोर नॉक किया था। डोर नॉक होने पर मरीज़ा के सामने खड़ी नूरा ने पलटकर उसकी जानिब देखा। शहबाज हसन को देखकर उसने फट सलाम झाड़ा था। नूरा के पलटने पर उसकी गैर दनस्ता निगाह जो मरीज़ा पर पड़ी थी तो साकित सी रह गई थी। दिल इतनी शिद्दत से धड़का था कि उसे लगा जैसे फटकर हलक में आ जाएगा। 17 साल बाद, पूरे 17 साल बाद वो चेहरा उसकी निगाहों के सामने था, जिसे गुजरे माहों साल में उसने हर लम्हा याद किया था, हर सांस पर उसी का नाम दिया था। शाह ने सहारे के लिए दरवाजे को थाम लिया, जबकि दूसरी जानिब जमल फातिमा के दिल की हालत भी उससे जुदा न थी। उसकी वीरान आंखें शाह को देखकर पत्थर हो गई थी।
وہ بنا پلک جھپکائے یکٹک اسی کی جانب دیکھ رہی تھی جو 17 سال بعد بھی ویسا ہی تھا، بالکل ویسا ہی باوقار، سنجیدہ، شاندار شخصیت کا حامل۔ ہاں، آنکھوں پر نظر کی اینک اور قلموں میں سفید بالوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ جی محرم بی بی کی پھپھو ہیں۔ نورا نے شاہ کے قریب آ کر اپنی طرف سے تعارف کروایا تھا، مگر شاہ کے سکوت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ دھیمی ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے بس چپ چاپ اس کا زردہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں آتے زرحان نے نورا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور خود شہباز کے کندھے پر اپنا ہاتھ پھیلایا۔ ڈیڈو، وہ محرم فاطمہ موم کی بھتیجی ہے۔ زرحان نے مضبوط لہجے میں اسے سچ بتایا تھا۔ زرحان کو خود سے دور دھکیل کر وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھا۔ چال میں وہ مضبوطی نہ تھی بلکہ ایک واضح لڑکھڑاہٹ تھی جس نے زرحان کو پریشان کر دیا تھا۔ اسے قریب آتا دیکھ زمل کو اپنی سانسیں ساکن ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی ویران آنکھوں کی سطح خشک تھی، البتہ شہباز حسن کی آنکھوں میں لہو سا اتر رہا تھا۔ اس کا نحیف وجود دیکھ کر شاہ کی پلکوں پر نمی اتر رہی تھی۔ زمل، شہباز کے لب آہستگی سے واہ ہوئے تھے۔ زمل کا دل ایک پل کو رک سا گیا۔ شاہ نے اپنا بے جان ہوتا ہاتھ بڑھا کر اس کی سفید ہوتی پلکوں کو چھو لیا تھا۔ زمل کی بنجر آنکھوں میں تیزی سے نمی اتری تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لینے کی کوشش کی تھی، سانسیں سینے میں ہی کہیں اٹک رہی تھی۔ زرحان آہستگی سے کمرے سے نکل گیا۔ وہاں آتی محرم کو اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ ہان، یہ شہباز حسن کو زمل کے قریب جھکے دیکھ کر اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ چپ، تم میرے ساتھ چلو۔ اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے کر وہ اسے لیے ایک طرف کو بڑھنے لگا۔ مگر ہان، مجھے مومی کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، اور ڈیڈو کیوں ان کے پاس اس طرح؟ محرم کا دل گھبرانے لگا۔ جانم، میرے ساتھ آؤ نا تم، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ زرحان نے نرمی سے اس کا رخسار سہلایا، جبکہ دوسری جانب شہباز حسن زمل کو دیکھتے ہوئے اپنا آپ گوا رہا تھا۔ یہ تم ہی ہو نا؟ وہ کھویا کھویا سا اس کا رخسار چھوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زمل کی سبز آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر کنپٹیوں میں جذب ہونے لگے۔ اس کے سوکھے زردہ ہونٹ خاموش تھے۔ شہباز یکٹک اس کی آنکھوں سے گرتے موتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بے تابی سے اس کے چہرے کے نقوش کو چھونے لگا۔ زمل کی سانسوں میں اس لمس سے ارتعاش سا پیدا ہو رہا تھا۔ بیڈ پر بچھی سفید چادر اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں، دل کی دھڑکنیں مدھم ہو رہی تھی۔ فاطمہ، فاطمہ، آر یو اوکے؟ شاہ نے اس کا رخسار تھپ تھپاتے ہوئے بے تابی سے پوچھا تھا۔ زمل کی پیشانی کی رگیں سختی سے ابھر آئی تھی۔ وہ منہ کھول کر لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر شاہ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے پلٹا تھا جب زمل نے اس کا ہاتھ سختی سے دبوچ لیا۔ اس کی ناک سے خون کی لکیر نکلتی ہوئی چہرے پر پھیل رہی تھی۔ شاہ نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے نکلتا پانی کا ایک قطرہ زمل کے رخسار پر گرا تھا، جو پلکیں جھپکتے ہوئے بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خون بہت تیزی سے اس کی ناک سے نکلتا ہوا ٹھوڑی تک جا رہا تھا۔ شاہ نے فوری طور پر ڈاکٹرز کو بلایا تھا۔ زمل کی حالت بگڑ چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے ICU میں شفٹ کر دیا تھا۔ شہباز پریشان زدہ سا زرحان کی طرف بڑھا جو روتی ہوئی محرم کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے علی؟ تم فاطمہ سے کب ملے؟ اور محرم؟ تم نے تو کہا تھا کہ محرم تمہارے کسی دوست کی بہن ہے جس کی اچانک ڈیتھ کی وجہ سے تم محرم سے شادی کر رہے ہو۔ شہباز بنا رکے بولتے چلے گئے۔ زمل کی حالت دیکھ کر حقیقتاً اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ جسے دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں پچھلے 17 سالوں سے ترس رہی تھیں، وہ آج ملی بھی تو کس حال میں۔ برین ٹیومر کا سن کر شاہ کو لگا تھا کہ اس کے اپنے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ درد زہر بن کر اس کی نس نس میں اترنے لگا تھا۔ ڈیڈو، میں آپ کو سب بتاتا ہوں، آپ حوصلہ رکھیے پلیز۔ سسکتی ہوئی محرم کو خود سے الگ کرتے ہوئے وہ شاہ کے قریب آیا تھا۔ شہباز اپنی انگارہ ہوتی آنکھوں سے زرحان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ، وہ 17 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ سب ایک غلط فہمی تھی۔ فاطمہ موم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اپنی سرخ پڑتی شہد رنگ آنکھیں چکنے فرش پر جما کر وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ شاہ کے چہرے پر اس کے اعتراف سے کوئی حیرت نہیں ابھری تھی، آنکھوں میں ہنوز سکوت تھا۔ شاہ کی خاموشی محسوس کر کے زرحان نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جو میں جانتا ہوں وہ مجھے مت بتاؤ۔ اب کے حیران ہونے کی باری زرحان کی تھی۔ اس نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ تو کیا وہ سچ جانتے تھے؟ مگر کب سے؟ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تمہیں فاطمہ کہاں ملی اور کتنا ٹائم ہو چکا ہے اسے اس بیماری سے لڑتے؟ آنکھوں میں اترتی نمی حلق میں اتارتے ہوئے شاہ نے زرحان سے پوچھا۔ 2 سال پہلے پتہ چلا تھا انہیں کہ وہ برین ٹیومر کا شکار ہو چکی ہیں۔
انہوں نے پرواہ نہیں کی اور نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ لبوں پر زبان پھیر کر اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ بات جو آج تک اس نے اپنی طرف سے شہباز حسن سے چھپا کر رکھی تھی، وہ بات وہ جانے کب سے جانتے تھے۔ تو اگر وہ سب جانتے تھے تو پھر انہوں نے زمل فاطمہ کو کیوں چھوڑا تھا؟ ڈائیورس کے پیپرز ریڈی ہو چکے ہیں سر۔ میرے سیکریٹری نے آپ کی وائف سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، بٹ پتہ چلا ہے کہ وہ پچھلے 1 ہفتے سے غائب ہیں۔ آس پاس کے محلے داروں سے بھی پوچھ گچھ کی ہے، مگر کسی کو کچھ خبر نہیں۔ اب ان کی غیر موجودگی میں تو طلاق ممکن نہیں ہے۔ اس کا وکیل اس کے سامنے کھڑا دھیمی آواز میں اسے اطلاع دے رہا تھا۔ وہ کل شام ہی شارجہ سے واپس آیا تھا اور آج وکیل کو طلب کر لیا تھا، اور اب اس کے منہ سے ہونے والے انکشافات نے ایک پل کو شہباز حسن عباسی کو ساکت کر دیا تھا۔ تو وہ جا چکی تھی، اسے رانجھا بننے کا بہانہ دے گئی تھی۔ شاہ نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا اور خود صوفے کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ تو یعنی آخر ان کی محبت کا نتیجہ جدائی نکلا تھا، اور یہ جدائی تو اس نے خود چنی تھی، اپنے ہاتھوں سے۔ سب جانتے بوجھتے بھی اس نے اس پری پیکر کو خود سے دور کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ جان تو وہ اسی رات گیا تھا جب اس نے روتی بلکتی زمل کو گھر سے نکال باہر کیا تھا، اور اندر آنے پر زرحان اس سے روتا ہوا ملا تھا۔ اس نے لبوں سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں پھیلی سرا سیمگی اسے بتا گئی تھی کہ اس کا بیٹا زمل کو اس سے دور کرنے کے لیے کس حد تک جانے والا تھا۔ اپنے وقتی غصے اور رگوں میں امڑتے شک کے طوفان کے باعث وہ اسے گھر سے نکال تو چکا تھا، مگر طلاق دینے کا فیصلہ اس نے اس شک کی وجہ سے نہیں کیا تھا، نہ ہی زرحان کی ناپسندگی کی وجہ سے اسے چھوڑ رہا تھا۔ وہ زمل کی خاطر زمل کو چھوڑنے کا فیصلہ کر گیا تھا۔ اس کا جوان ہوتا بیٹا اس عورت کے خلاف تھا جو اس کے دل کی ملکہ تھی۔ وہ زرحان کی نفرت میں زمل کو جھلسانا نہیں چاہتا تھا۔ زرحان کے اسی غلط مقصد سے بچانے کے لیے شاہ نے اس سے جدائی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاں، اسے اپنی محبت سے بڑھ کر زمل کی عزت عزیز تھی، جو زرحان کی نفرت کے باعث عباسی ہاؤس میں محفوظ نہیں تھی۔ اس نے ایک صحیح فیصلہ غلط وقت پر کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زرحان اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زرحان اسے موم کہہ چکا ہے۔ اگر جان لیتا تو یقیناً اپنی زندگی کو خود سے دور نہ کرتا۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا، مجھے اب ڈر نہیں لگتا کسی کے دور جانے سے، تعلق ٹوٹ جانے سے، کسی کے مان جانے سے، کسی کے روٹھ جانے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا کسی کو آزمانے سے، کسی کے آزمانے سے، کسی کو یاد رکھنے سے، کسی کو بھول جانے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا کسی کو چھوڑ دینے سے، کسی کے چھوڑ جانے سے، نہ شمع کو جلانے سے، نہ شمع کو بجھانے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا اکیلے مسکرانے سے، کبھی آنسو بہانے سے، نہ اس سارے زمانے سے، حقیقت سے فسانے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا کسی کی نارسائی سے، کسی کی پارسائی سے، کسی کی بے وفائی سے، کسی دکھ انتہائی سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا نہ تو اس پار رہنے سے، نہ تو اس پار رہنے سے، نہ اپنی زندگانی سے، نہ ایک دن موت آنے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا۔ 12 سالہ محرم کو ہاتھ تھامے وہ اس چھوٹے سے پارک میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ سلمیٰ جہاں کو اس کا ساتھ چھوڑے 8 سال ہونے کو آئے تھے۔ لاہور کی حدود چھوڑ دینے کے بعد وہ محرم اور سلمیٰ جہاں کو لیے سرگودا آ گئی تھی۔ یہاں اس کی کالج کے زمانے کی ایک دوست رہا کرتی تھی۔ اس دوست کی تو شادی ہو چکی تھی، مگر اس کی بوڑھی ماں اور چھوٹے بھائی نے چند دن انہیں اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں اسے ایک اچھے اسکول میں جاب بھی مل گئی تھی۔ ان کی شہادت پر گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہوئی رقم زمل نے محرم کے محفوظ مستقبل کے لیے بینک میں جمع کروا دی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا، مگر زمل کے لیے تو وقت کی رفتار جیسے تھم سی گئی تھی۔ ہر رات وہ شخص اس کی آنکھوں میں آنسو بن کر اترتا تھا۔ راتیں کاٹے سے نہ کٹتی تھیں، مگر وہ محرم کی خاطر جی رہی تھی۔ اسے جینا ہی تھا۔ شہباز حسن کے ساتھ گزرے حسین لمحات ہی اس کے کل متاع تھے۔ وقت گزرنا شاید اس لیے بھی مشکل ہو رہا تھا کہ وہ حسین بھی تھی اور جوان بھی۔ جانے کب اور کیسے وہ اسکول کے سر کی نظروں میں خاص ہو گئی تھی۔ دن بہ دن سر کی مہربانیوں میں اضافہ ہونے لگا تو مجبوراً زمل کو وہ اسکول چھوڑنا پڑا، مگر بعد میں اسے اندازہ ہوا تھا کہ صرف اسکول چھوڑنا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ لاہور کے کچھ آدمی در در کی خاک چھانتے یقیناً اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔
مرد کے بغیر ایک عورت کے لیے اس دنیا میں زندگی کے دن پورے کرنا کس قدر کٹھن ہے، یہ کوئی زمل فاطمہ سے پوچھ لیتا۔ وہ زرحان کے آدمی تھے جو اس کی تلاش میں وہاں تک پہنچے تھے۔ گھر تو پہلے ہی کرائے کا تھا۔ زمل نے اپنا چھوٹا موٹا سامان سمیٹا تھا اور 5 سالہ محرم کو لے کر لاہور سے تھوڑی ہی دور گجرانوالہ آ گئی تھی۔ وہاں بھی چند دن ٹھوکرے کھانے کے بعد اسے ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان کرائے پر مل گیا تھا۔ 7 سال اس نے ہر طرح کی تکلیفیں اور تلخ حقیقتیں جھیلنے کے بعد کاٹ ہی لیے تھے، مگر اب جب کہ محرم 12 سال کی ہو چکی تھی تو آج پھر زرحان اس تک پہنچنے میں کامیاب ہونے والا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی دی گئی زبان کے مطابق زرحان کے سامنے آ کر معافی مانگ لینے پر اسے زرحان کو معاف کرنا پڑے گا، اسی لیے وہ آج پھر سے نقل مکانی کرنے کا فیصلہ کر رہی تھی۔ آج پھر سے اسے ایک نئی جگہ، نئی شہر جانا تھا۔ بس آئی تو وہ پارک سے نکل کر محرم کو لیے بس میں آ بیٹھی۔ اسے گجرانوالہ سے بھی دور ہونا تھا۔ اب کی بار وہ زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ اس بار زمل نے قصور کا رخ کیا تھا۔ قصور میں بھی بارہا وہ گھر تبدیل کرتی رہی تھی۔ زندگی اس بھاگم دوڑ میں شہباز کی جدائی کب زہر بن کر اس کے وجود میں سرایت کر گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ محرم بڑی ہو چکی تھی اور اتنی نادان بھی نہ تھی جتنی زمل اسے سمجھتی تھی۔ وہ زمل کو جسمانی طور پر کمزور ہوتا دیکھ رہی تھی اور دن رات اسے ہاسپٹل چلنے کا کہتی۔ انہی دنوں میں اس کا میٹرک کا شاندار رزلٹ آ گیا تھا۔ اس نے اپنے اسکول میں ٹاپ کیا تھا۔ اس دن محرم بے حد خوش تھی اور یقینی طور پر زمل بھی اس کی خوشی میں خوش تھی۔ محرم اسکول میں منعقد اینول فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے گئی تو پیچھے اس کے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ اس روز حقیقتاً زمل کو موت سر پر کھڑی نظر آئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آنکھوں کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ ہوش کھونے سے پہلے جو آخری خیال اس کے ذہن میں آیا تھا وہ محرم کا ہی تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو محرم کا کیا ہوگا؟ اور پھر اللہ نے جیسے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ 16 سال بعد زرحان علی عباسی اس کے سامنے تھا، نادم، بے حد شرمندہ، روتا ہوا، اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ محرم کی طرف سے ان کی فکر دور ہو گئی تھی، سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ محرم بھی زرحان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئی تھی، مگر اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے لیٹے اکثر وہ سوچا کرتی تھی، کیوں، کس لیے، کون سی آس پر دھڑک رہا تھا دل، اب باقی ہی کیا تھا بھلا۔ تبھی چھپکے سے دل اس کے کان میں سرگوشی کر دیا کرتا تھا، شہباز حسن، ایک بار، فقط ایک نظر، بس چند لمحوں کے لیے۔ اور دل کی سرگوشی سن کر زمل پھیکی ہنسی ہنس دیتی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹنے لگتے۔ اور آج وہ آ گیا تھا، چند گھنٹوں پہلے اس کے پاس، اس کے قریب ہی تو تھا، تو اب کہاں تھا؟ کیا وہ مر چکی تھی؟ زمل نے بھاری آنکھیں کھولنے کی ناکام کوشش کی۔ لبوں نے شہباز حسن کو پکارا تھا، میں یہی ہوں فاطمہ۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ بھاری ہوتی آواز میں بولا تھا۔ زمل نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ حسن، اس کے سوکھے لبوں نے بے آواز حرکت کی تھی۔ ڈسا ہے ہجر نے ہم کو، ہمارے سانس نیلے ہیں، تو تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ اس نے زمل کو حفکی سے مخاطب کیا، جو اپنی آدھ کھلی آنکھوں سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کی سیاہ آنکھوں کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس کے سوال پر زمل نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں آپ کو کیا چھوڑوں گی حسن، آپ تو خود ہی مجھے سالوں پہلے چھوڑ چکے ہیں۔ زمل نے بھیگی آواز میں کہا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنکھیں بھر بھر آ رہی تھیں۔ گزرے 17 سالوں میں اس نے بارہا خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر جو کبھی وہ شخص اس کے سامنے آ بھی گیا تو وہ منہ پھیر کر اس کے پاس سے گزر جائے گی۔ مگر آج جب وہ سامنے آیا تھا تو زمل کی آنکھیں مسلسل شہباز حسن کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی، تم اب بھی میری بیوی ہو، پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا؟ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلاتے ہوئے کہتا وہ خود کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، بلکہ زمل کو احساس دلا رہا تھا کہ شہباز حسن اس کا شوہر ہے۔ زمل اس کے لہجے کی نرمی پر ہولے سے مسکرائی۔ اپنی ان باتوں سے میرا مرنا کیوں مشکل کر رہے ہیں حسن؟ اپنے ہاتھ پر رکھے شاہ کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے وہ تکلیف زدہ سی پوچھ رہی تھی۔ شہباز کا دل خون ہونے لگا۔ وہ جو خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا اب جیسے ضبط ٹوٹنے کو تھا۔ زمل کی سبز آنکھیں درد کے باعث رو رو کر سوج چکی تھیں۔ شاہ نے بغور ان آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا زمل فاطمہ، تمہیں مرنے نہیں دوں گا، سنا تم نے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ سختی سے کہہ رہا تھا، انداز میں یقین سا تھا۔ اس کی بات سن کر زمل کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، سبز آنکھوں میں درد ہلکورے لے رہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں حسن، اب تو چند سانسوں کا کھیل باقی ہے، زمل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شہباز کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اسے کیسے بتاتا کہ اب تک جو اس کی سانسیں چل رہی تھی
تو وجہ زمل فاطمہ کی چلتی سانسیں تھی جو فضا میں گھلی اس کی سانسوں میں بھی اترتی تھی۔ نہیں زمل، پلیز ایسا مت کرو، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ اس کا کمزور ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے وہ اس سے التجا کر رہا تھا۔ زمل کے آنسوؤں کی رفتار میں اضافہ ہونے لگا، سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ یاد کریں حسن، میں نے بھی آپ سے یہی کہا تھا کہ ایسا مت کریں، آپ کو خدا کا واسطہ بھی دیا تھا، مگر پھر بھی آپ نے مجھے خود سے دور کر دیا۔ وہ سسکنے لگی تھی، آنسو بڑی روانی سے اس کے گال بھگو رہے تھے۔ شہباز کی بھیگتی آنکھیں بھی اپنی محبوب آنکھوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ ہو گئی نا غلطی، ہو گئی خطا، اب کیا مجھے اتنی بڑی سزا دوگی؟ وہ اس کا چہرہ آنکھوں میں سموئے روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں، وہ رو رہا تھا۔ وہ جو زمل فاطمہ کی جدائی پر نہیں رویا تھا، آج اس کے مر جانے کا سوچ کر رو رہا تھا۔ یہ سزا تو آپ نے خود اپنے لیے منتخب کی ہے حسن۔ میں نے کتنا کہا تھا آپ سے، کتنا یقین دلایا تھا کہ جی نہیں پاؤں گی آپ کے بنا، مر جاؤں گی میں، مگر آپ کو تو میری کسی بات کا یقین ہی نہیں تھا۔ تو پھر اب کیوں تڑپ رہے ہیں؟ اب بس مجھے سکون سے مر جانے دیں۔ روتے ہوئے بولتی وہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر گئی تھی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا فاطمہ، تم پلیز ایسا مت کرو، شاہ نے بے تابی سے کہا۔ زمل نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، زمل کہتے ہوئے آہستگی سے مسکرائی تھی اور ایک پل کو آنکھیں بند کر لی۔ وہ آنکھیں بند کیے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ شہباز بے بسی کی تصویر بنا یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہے حسن، وہ آنکھیں بند کیے دھیمی آواز میں گویا ہوئی، جیسے آنکھیں کھول کر بولنا دشوار ہو۔ جب آپ کا پروپوزل آیا تھا نا، وہ بولتے ہوئے رک گئی، ماضی میں کھونے لگی تھی شاید۔ تب میری امی نے کہا تھا کہ زمیں، وہ تو تم سے بہت بڑا ہے عمر میں، اگر زندگی کے سفر میں کبھی جو تمہیں تنہا چھوڑ گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ اپنی ماں کے الفاظ دہراتے ہوئے وہ پھر سے مسکرائی تھی۔ شہباز حسن نم آنکھوں سے اس کا چہرہ سموئے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا۔ تب میں نے چھپکے سے اللہ سے ایک دعا کی تھی، کہہ کر زمل نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سبز آنکھیں یوں بے رنگ ہو رہی تھی جیسے رنگوں سے ناواقف ہو۔ میں نے دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ، اگر تو مجھے شاہ کا ساتھ عطا کر دے تو اسی صورت میں کرنا کہ جب بھی موت ہمارے درمیان جدائی بن کر آئے تو جدائی شاہ باز کے مقدر میں لکھنا۔ اور آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی تھی، جدائی آپ کے مقدر میں لکھ دی اس نے۔ زمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی سبز آنکھیں اشک بار ہو رہی تھی۔ شہباز کی بھیگی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بکھرا تھا۔ تو یعنی فائنلی میں اب رانجھا بن ہی جاؤں گا؟ وہ اپنی حد سے زیادہ بھاری ہوتی آواز پر بمشکل قابو پاتے ہوئے آہستگی سے بولا۔ آج اس کا انداز پرمزاح نہیں تھا، آج آواز میں درد تھا۔ ہاں، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں آپ کی ہیر ہوں، اور ہیر تو کہانی کے آخر میں مر جاتی ہے حسن۔ کہتے ہوئے زمل پھر سے رو پڑی۔ اس بار شہباز حسن بچوں کی طرح بلک رہا تھا، اندر کی گھٹن بڑھ جو گئی تھی۔ روتے ہوئے اس نے جھک کر اپنا سر زمل کی پیشانی پر ٹکا لیا۔ اسی لیے منع کیا تھا نا تم نے مجھے، اسی ڈر سے منع کیا تھا نا کہ میں تمہیں ہیر نہ کہوں؟ پوچھتے ہوئے وہ روتے روتے ہنس پڑا۔ زمل نے ہنستے ہوئے اپنا سر ہاں میں ہلایا، جو ہلانا مشکل ہو رہا تھا۔ کوئی گنجائش نکال لو نا یار، سیدھے ہوتے ہوئے شہباز نے اس کے بھیگے گال صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس سے گزارش کر رہا تھا، حالانکہ جانتا تھا کہ اب گنجائش نکلنے کا کوئی راستہ باقی ہی نہیں ہے۔ اس کے پاس چند سانسیں ہی تھی جن کے ذریعے وہ شہباز کی سانسیں خود میں اتار رہی تھی۔ آپ نے نکالی تھی گنجائش؟ زمل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ شاہ نے اپنی سرخ پڑتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں پھیلا درد دیکھا۔ سچ جانتی ہو نا تم؟ اس کے رخسار کو نرمی سے چھوتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ آپ سے سننا چاہتی ہوں حسن۔ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ جدائی کا درد ہی ایسا تھا۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ شاہ کی آنکھیں پھر سے دھندلی ہونے لگی۔ یہی کہ آپ اپنے بیٹے کی نفرت سے ڈر گئے تھے آپ۔ کیا ہماری محبت اتنی ہی کمزور تھی حسن؟ اتنی کم مایا تھی کہ زرحان کی نفرت کی آگ میں جھلس گئی؟ اس کا گریبان پکڑے وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ لمبے لمبے سانس لیتی وہ اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔
جیسے لمبی مسافت کے بعد تھک سی گئی تھی۔ تو یعنی سچ سے تو وہ بھی واقف تھی۔ کیسی بے بسی تھی کہ دونوں ہی حقیقتوں کے مارے ہوئے تھے۔ زرحان کی جس نفرت سے خوف زدہ ہو کر اس نے زمل کو خود سے دور کیا تھا، وہ نفرت تو اسی رات ختم ہو گئی تھی جب زمل عباسی ہاؤس سے نکال دی گئی تھی۔ محبت کمزور ہوتی تو تم خود کو یوں روگ نہ لگا لیتی۔ محبت کمزور ہوتی تو آج میرے پہلو میں کوئی اور عورت ہوتی۔ ہماری محبت سچی ہے فاطمہ۔ میں کمزور ہوں، کمزور تمہارا انتخاب ہے۔ شہباز کے لب بہت آہستگی سے اس کے بالوں پر حرکت کر رہے تھے۔ آنکھوں میں ہنوز پانی تھا۔ دفاتن شاہ کا دل ایک پل کو ڈوب سا گیا۔ اندر کہیں سناٹا اترا تھا۔ اسے اپنی گردن پر زمل کی سانسوں کی گرمائش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاہ نے سرحد سے سیدھے ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جس کی سبز آنکھوں کی چمک ماند پڑ چکی تھی۔ کھلی آنکھوں میں بینائی ختم ہو چکی تھی۔ ناک اور منہ سے نکلتا خون شہباز حسن دھنگ رہ گیا، ایسے جیسے کوئی انہونی ہو گئی تھی۔ زمل فاطمہ کا کمزور وجود شہباز حسن عباسی کی پناہوں میں دم توڑ گیا تھا۔ اس کے جسم سے روح پرواز کر چکی تھی۔ نہیں تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ زمل فاطمہ، زمل نہیں، پلیز نہیں زمل۔ ڈاکٹر۔ وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے روتے ہوئے چلا رہا تھا۔ اس کی زندگی اس کی باہوں میں دم توڑ چکی تھی اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ کس چالاکی سے وہ اس کے قریب آئی تھی، اس کے سینے میں منہ چھپا کر کتنے سکون سے جان دے دی تھی۔ شہباز حسن بچوں کی طرح رو رہا تھا، بلک رہا تھا، مگر وہ جا چکی تھی۔ ہاں، وہ مر گئی تھی۔ شہباز حسن کی جدائی اسے مار گئی تھی۔ ہان، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے مومی کے پاس جانے دیں پلیز۔ روتی ہوئی محرم نے اس سے التجا کی تھی، جو اسے بازو سے پکڑے زمل فاطمہ کے پاس جانے سے روکے ہوئے تھا۔ زمل کو معجزاتی طور پر 3 گھنٹے بعد ہی ہوش آ گیا تھا، وگرنہ ڈاکٹرز اس کی طرف سے پر امید نہیں تھے۔ اس نے آنکھ کھولتے ہی شہباز حسن کو پکارا تھا۔ شاہ کو آئی سی یو میں جاتے دیکھ محرم بھی زمل سے ملنے کو مچلنے لگی تھی۔ زرحان نے اسے بڑی مشکل سے روک رکھا تھا، جو پچھلے 3 گھنٹوں میں رو رو کر اپنی خوبصورت آنکھیں سجا چکی تھی۔ جانم، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، تم فکر مت کرو، ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے میری، فاطمہ موم اب ٹھیک ہیں۔ زرحان نے بڑے ضبط سے جھوٹ بولا تھا، وگرنہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی ناک سے ہونے والی بلیڈنگ کے باعث لمبی بے ہوشی کے بعد موت واقعہ ہو جانے کا چانس ہوتا ہے، مگر اسے 3 گھنٹے کے بعد ہی ہوش آ گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ کسی بھی وقت اس کا ٹیومر پھٹ سکتا ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ مجھے ان کے پاس جانے کیوں نہیں دے رہے؟ ڈیڈ بھی تو گئے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں نہان۔ آئی سی یو کی جانب دیکھتے زرحان کا چہرہ اپنی جانب موڑتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ زرحان اس کے ہاتھ کی نرمی اپنے گال پر محسوس کر کے چونک گیا۔ اس نے تفکر سے اس کی روئی روئی سوجی آنکھوں کو دیکھا۔ میں نے بتایا ہے نا تمہیں، ڈیڈ فاطمہ موم کے ہسبینڈ ہیں، اتنے سالوں بعد مل رہے ہیں وہ موم سے۔ تم کیا کباب میں ہڈی بننا چاہتی ہو؟ اس کی بھیگی پلکیں اپنے انگوٹھوں سے صاف کرتے ہوئے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ محرم نے ایک پل کو نگاہ جھکا لی، پھر آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ گرل، تھوڑا سا ویٹ کرو، پھر ہم دونوں ملتے ہیں موم سے۔ زرحان نے آہستگی سے کہتے ہوئے اس کا سر اپنے شانے پر ٹکا لیا۔ محرم اس کے سینے پر ہاتھ رکھے چپ چاپ اس کے دل کی دھڑکن محسوس کرنے لگی، جس کی رفتار آج قدرے دھیمی تھی۔ شاہ کو زمل کے پاس گئے 15 سے 20 منٹ ہو چکے تھے۔ ڈاکٹرز بھی آئی سی یو سے باہر ہی تھے۔ جانے کیوں محرم کے دل کی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی۔ اس کا دل اچانک ہی معمول کی رفتار سے ہٹ کر دھڑکا تھا۔ زرحان کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اس نے زرحان کے شانے سے سر ٹکایا تھا۔ خان، میرا دل۔ محرم نے وحشت زدہ سی ہو کر زرحان کو جھنجھوڑ ڈالا۔ زرحان نے تفکر سے آئی سی یو کے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ محرم کے دل کی دھک دھک وہ اپنے سینے پر محسوس کر سکتا تھا۔ تبھی شہباز حسن کی بلند آواز پر زرحان آئی سی یو کی جانب بھاگا تھا۔ ڈاکٹرز بڑی سرعت سے زمل کے دل کی دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو ساکن تھی۔ شہباز زمل کا ہاتھ تھامے کھڑا رو رہا تھا، زمل کو پکار رہا تھا، مگر اس کا بے جان وجود بھلا اس کی پکار کا جواب کیسے دیتا، جبکہ زرحان کا بازو دبوچے کھڑی محرم کی سانس رک سی گئی تھی۔ ڈاکٹر زمل فاطمہ کا بے جان چہرہ ڈھانپ رہے تھے۔ زرحان نے اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالتے ہوئے محرم کی جانب دیکھا، جو بس گرنے کو ہی تھی۔ جانم، تم اس کے بے جان ہوتے وجود کو بازوؤں سے تھامتے ہوئے وہ بولتے ہوئے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیسے حوصلہ دے، اسے کیسے تسلی دے۔ محرم نے بے یقینی سے زرحان کی طرف دیکھا۔ خان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خان، میری مومی۔ خان، ڈیڈ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ مومی ٹھیک ہیں، بولے نا خان، کیا ہے یہ؟
میری مومی کا چہرہ کیوں چھپا رہے ہیں ڈاکٹرز؟ ہٹائیں اسے بری طرح جھنجھوڑ کر کہتی آخر میں وہ زمل کے چہرے سے سفید چادر ہٹانے کو اس کے بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ زرحان نے سرعت سے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ جانم ادھر دیکھو میری طرف، ہمت سے کام لو۔ اس کی گردن نفی میں ہلی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ اللہ نے ان کے لیے بہت بہتر فیصلہ کیا ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا محرم۔ فاطمہ موم از نو مور۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بہت کمزور پڑ کر اسے بکھرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آنسو بہت تیزی سے گالوں پر لڑک آئے تھے، مگر اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ زرحان اسے بازو سے پکڑے باہر لے آیا، جو اس کی گرفت میں بری طرح مچلنے لگی تھی۔ زمل فاطمہ کے بیڈ کے پاس ٹھنڈے فرش پر بیٹھا شہباز حسن اسے آنکھیں کھولنے کے لیے منا رہا تھا۔ محرم حوصلہ کرو یار، اسے ٹوٹتے بکھرتے دیکھ زرحان نے نرمی سے کہا تھا، ورنہ دل تو اس کا بھی پھٹ رہا تھا۔ وہاں باپ تڑپ رہا تھا اور یہاں دھڑکنوں میں بستی بیوی بلک رہی تھی۔ نہیں ہان، ایسے مت کہیں، میری مومی نہیں ہان، میری مومی نہیں مر سکتی۔ ایسے کیسے؟ ہان ابھی صبح تک تو بالکل ٹھیک تھی ہان، قسم سے میں خود ملی تھی اپنی مومی سے، باتیں بھی کی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں، میری مومی نہیں مر سکتی ہان۔ آپ ڈاکٹر سے کہیں نا ایک بار پھر سے چیک کریں ہان پلیز۔ اس کی شرٹ کا کالر مٹھیوں میں دبوچے وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ آنسو حلق میں ہی کہیں اٹک رہے تھے۔ اسے روتے تڑپتے دیکھ زرحان کا دل تڑپ رہا تھا۔ زرحان نے بنا کچھ کہے اسے اپنی باہوں میں بھرنا چاہا، مگر وہ تڑپ کر اس سے دور ہوئی۔ نہیں ہان، یوں مت کریں، میری مومی کو ٹھیک کر دیں پلیز ہان، میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر۔ ہان میں مر جاؤں گی ہان۔ چیختے چلاتے بری طرح روتے ہوئے وہ اس سے التجا کر رہی تھی۔ زرحان بت بنا کھڑا تھا۔ آج پھر سے وہ شرمندگی اور پچھتاوا اس پر حاوی ہو رہا تھا، جس کے ساتھ وہ محرم سے ملنے سے پہلے جیتا آ رہا تھا۔ زمل فاطمہ کی موت کا ذمہ دار اسے اپنا آپ لگ رہا تھا۔ محرم کی آنکھوں کے آنسوؤں کی وجہ بھی وہی تھا۔ اس کا باپ جو فاطمہ کے لاش کے پاس بیٹھا نیم پاگل ہو رہا تھا، تو ان کی اس حالت کا ذمہ دار بھی وہی تو تھا۔ زرحان کی آنکھیں بھیگ نہیں رہی تھیں۔ آج آنسو آنکھوں میں نہیں تھے، آج آنسو دل پر گرتے ہوئے دل کو چیر رہے تھے۔ وہ بھی رونا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا، فاطمہ کی موت پر دکھ کا اظہار کرنا چاہتا تھا، مگر آنکھیں پتھر ہو رہی تھی، حواس جیسے منجمد ہو رہے تھے۔ ہاں ڈیڈ سے کہیں نا، ڈیڈ سے کہہ دیں وہ میری مومی کو جگائے نا، وہ زیادہ دیر سو ہی نہیں سکتی۔ سچ کہہ رہی ہوں، میری مومی کو تو نیند ہی نہیں آتی، وہ راتوں کو جاگا کرتی تھی، اب کیسے سو سکتی ہیں؟ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی پاگل لگ رہی تھی، جیسے اسے خود ہی اپنی بات کا یقین نہ ہو۔ ہان اسے چپ کھڑے دیکھ محرم بلکتے ہوئے چلائی تھی، وہ مر چکی ہیں محرم، اب کبھی نہیں جاگیں گی، سنا تم نے؟ مر چکی ہیں وہ۔ اسے بازوؤں میں دبوچتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چلایا تھا۔ محرم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا۔ نہیں نہیں ہان، محرم نے دھندلی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں محرم، مر چکی ہیں وہ۔ زرحان نے اپنی بات دہرائی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ زرحان نے بروقت اسے سہارا دیا تھا، وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ محرم، زرحان نے بے تابی سے اس کا گال تھپ تھپایا، وہ ہوش و ہٹ سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ سب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی زمل فاطمہ کو لحد میں اتار کر آئے تھے۔ اس کی قبر کے دائیں جانب کافی جگہ خالی تھی۔ فاطمہ کی قبر کے ساتھ ایک اور قبر کھدوا دو بخش، شہباز حسن عباسی نے سنجیدگی سے کہا۔ بہت زیادہ رونے کے باعث اس کی آواز بے حد بھاری ہو رہی تھی۔ اس کے پاس ہاتھ باندھے کھڑا داد بخش اس کے اس حکم پر پریشان زدہ زرحان کی جانب دیکھنے لگا، جو خود بھی شاہ کی بات پر چونک گیا تھا۔ مر نہیں رہا میں ابھی، موت ابھی نہیں آئے گی مجھے، مگر جب بھی آئے گی میں فاطمہ کے ساتھ والی قبر میں اترنا چاہوں گا۔ قبر کھدوا کر اس میں روڑی بھروا دینا، تختی پر منتظر حسن عباسی لکھوا دینا۔ بخش کو حیران ہوتا دیکھ شاہ نے بھرپور سنجیدگی سے کہا تھا۔ داد بخش نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسبات میں سر ہلا دیا۔ جی اچھا کہہ کر اس نے زرحان کو ابھی چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ زرحان اپنے لب بینچ کر رہ گیا۔ محرم بیٹی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ زرحان کی طرف رخ کر کے انہوں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ سو رہی ہے، فی الحال تو دوائیوں کے زیر اثر ہے، وہ ابھی تک مکمل طور پر ہوش میں نہیں آئی۔ زرحان نے نگاہ جھکا کر آہستگی سے بتایا۔ کوئی ملازمہ ہے اس کے پاس؟ ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ محرم کے لیے متفکر ہیں۔ نہیں، مگر شاید عریشہ اس کے پاس ہی ہے۔ زرحان نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ تم اس کے پاس جاؤ،
اسے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ شہباز حسن نے قدرے سختی سے کہا۔ اس کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں یا اپنے پاس میری موجودگی ناگوار گزر رہی ہے آپ کو؟ اپنی بھاری ہوتی آواز پر قابو پاتے ہوئے زرحان نے خفکی سے پوچھا تھا۔ تب سے خاموش تماشائی بنا کھڑا داد بخش نامحسوس طریقے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں باپ بیٹے کے درمیان تکلف کی دیوار نہیں بننا چاہتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ شہباز نے اپنی انگارہ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے الٹا اسی سے سوال پوچھا، جس کے چہرے پر تکلیف کے واضح آثار تھے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ میری اس وقت یہاں آپ کے پاس موجودگی آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، زرحان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو پھر مجھے تکلیف سے بچا لو میرے شیر۔ انہوں نے جیسے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ زرحان کی شہد رنگ آنکھوں میں درد ہلکورے لینے لگا۔ وہ آہستگی سے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ شہباز حسن عباسی کو اس وقت تنہائی کی ضرورت تھی، یہی سوچ کر وہ وہاں سے نکل آیا تھا، ورنہ ابھی ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا، انہیں منا لیتا۔ مگر وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ اس سے خفا نہیں ہے، وہ تو خود سے خفا تھے، بے حد خفا۔ انہیں تنہائی میں خود کو منانا تھا۔ جانے والے نے یہ بھی نہ سوچا محسن، جو انہیں دیکھ کر جیتے ہیں وہ کدھر جائیں گے۔ مومی، نہیں مومی، وہ چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ محرم نے گھبرا کر خود پر پڑا کمبل اتارا، ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی۔ کمرے میں عریشہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اسے بیڈ سے اترتے دیکھ چیئر پر بیٹھی عریشہ سرعت سے اس کی جانب بڑھی۔ محرم، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بیڈ پر بیٹھیں، میں زرحان کو بلاتی ہوں، عریشہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں عریشہ۔ ہاں تم ہان کو بلا دو، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، مجھے اپنی مومی سے ملنا ہے ابھی۔ اپنی اکھڑتی سانسیں بحال کرتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے بول رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر عریشہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ تبھی عریشہ کی نگاہ کمرے میں آتے زرحان پر پڑی تھی۔ وہ بے تابی سے محرم کی جانب بڑھا۔ زرحان بھائی، یہ محرم ابھی ہوش میں آئی ہے، زرحان کو دیکھتے ہوئے عریشہ نے کہا۔ زرحان کے نام پر محرم نے سرعت سے پلٹ کر عریشہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور اپنے قریب آتے زرحان کی طرف بڑھی۔ عریشہ آہستگی سے پیچھے ہٹی تھی اور چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہان، اسے پکارتے ہوئے وہ ہولے سے سسکی۔ شانوں پر بکھرے سنہری بال دوپٹے سے آری اس کا نازک بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ زرحان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے نرمی سے اس کی پیشانی چوم لی۔ ہان، میں نے مومی کے بارے میں بہت برا خواب دیکھا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، چلے نا ہاسپٹل چلتے ہیں، مجھے مومی سے ملنا ہے، چلے نا پلیز۔ وہ جو تلخ حقیقت ان سب پر بیت چکی تھی اسے خواب سمجھ رہی تھی۔ زرحان کا دل خون ہونے لگا۔ جانم، زرحان نے بے بسی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ ہان چلے نا پلیز، محرم نے کہتے ہوئے اس کا بازو ہلایا۔ وہ رو رہی تھی اور شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ زرحان بے بس ہونے لگا۔ چلو، آہستگی سے کہتے ہوئے زرحان نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ محرم نے ایک پل کو بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، جیسے وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ خواب نہیں حقیقت تھی جس سے وہ بھاگ رہی تھی، مگر زرحان اس کی طرف دیکھے بنا اسے اپنے حصار میں لیے چل رہا تھا۔ محرم بے جان ہوتی ٹانگوں سے اس کے ساتھ چل رہی تھی، آنسو متواتر آنکھوں سے نکلتے ہوئے زرحان کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ کب وہ گاڑی میں بیٹھی اور کب گاڑی قبرستان کے گیٹ پر رکی اسے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اس بار ان دونوں کے ساتھ 6 گارڈز موجود تھے، جنہیں داد بخش نے زرحان کے گھر سے باہر جانے کی صورت میں اس کے ساتھ رہنے کا آرڈر دے رکھا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے محرم نے سوجن کے باعث اپنی بھاری ہوتے پپوٹے کھول کر قبرستان کا گیٹ دیکھا۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ سسکی نکل گئی۔ محرم نے آنکھیں سکیڑ کر آسمان سے چھوٹتی سیاہی دیکھی۔ دور کہیں فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ اسے کل صبح کا منظر یاد آ گیا۔ شہباز حسن عباسی کی واپسی پر کتنی خوش تھی وہ کل، اور آج زمل فاطمہ کی جدائی کی صورت میں صبح کیسا اندھیرا لانے والی تھی۔ بلکتی ہوئی محرم نے زرحان کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ اس کے شانوں کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے زرحان نے اسے ساتھ لیے قبرستان کا گیٹ پار کیا۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ سسکتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ زمل فاطمہ کی قبر کے سامنے جا کر وہ رک گیا تھا۔ محرم کے قدم بھی اس کے ساتھ ہی رکے تھے۔ محرم، سامنے دیکھو، نرمی سے کہتے ہوئے زرحان نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا۔ محرم نے مزید اسی میں چپتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ اس کی سسکیاں بلند ہو رہی تھی۔ محرم، ملو اپنی مومی سے،
کہتے ہوئے زرحان نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ محرم کی نگاہ اس تازہ بنائی گئی قبر پر لگی تختی پر پڑی۔ فاطمہ بی بی، زوجہ شہباز حسن عباسی، بڑے واضح لفظوں میں لکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی بے جان ہوتی ٹانگوں سے وہیں مٹی پر بیٹھتی چلی گئی۔ تازہ بنی قبر گلاب کے پھولوں کی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس قبر پر سر رکھتے ہوئے محرم دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں، آہیں زرحان کی برداشت سے باہر تھیں۔ دور کھڑے گارڈز نے زرحان علی عباسی کو اپنی آنکھوں کے کونے صاف کرتے دیکھا تھا۔ جانے مرنے والی خاتون کے لیے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں یا اپنی تڑپتی بلکتی بیوی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، وہ جان نہ پائے تھے۔ پچھلے 17 برسوں سے وہ اس سے دور تھی، اتنی دور کہ اس کی آنکھیں زمل فاطمہ کی دید سے محروم تھی۔ اس کی دلکش آنکھوں کی پلکوں کو چھو نہیں سکتا تھا وہ، اس کے گلابی لبوں کی مسکراہٹ سے محروم تھا وہ، اس کی کھنکھناتی آواز سے سماعتیں محروم رہی تھی، مگر اس سب کے باوجود ایک حسین احساس کہ فضا میں اس کی سانسیں بھی رچی ہیں، ایک پر امید خیال کہ کبھی نہ کبھی تو وہ ان لبوں کی مسکراہٹ دیکھے گا، ایک خوشنما تصور جس میں وہ زمل فاطمہ کی پلکوں کو چھوا کرتا تھا، ایک رنگین خواب جس میں ملن کی تعبیر تھی۔ شہباز حسن کا دل زمل فاطمہ کے بے جان چہرے کا تصور کر کے کرلایا تھا۔ اب تو وہی نہ رہی تھی۔ زندگی یوں بدلی تھی کہ ایک ہی دن میں سب تلپٹ ہو گیا تھا۔ ایک ہی دن میں تو ملی تھی وہ، اسی دن کے ڈھلنے سے پہلے بچھڑ بھی گئی تھی، اور بچھڑی بھی اس طرح سے تھی کہ ملن کی کوئی آس ہی باقی نہ رہی تھی۔ شہباز حسن اپنے ویل فرنشڈ بیڈ روم میں چت لیٹا نم آنکھوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ زمل فاطمہ کو دنیا سے گئے پورے 3 دن ہو چکے تھے، اور کوئی شہباز حسن سے پوچھتا تو وہ گزرے 3 دنوں کے ایک ایک گھنٹہ، منٹ اور سیکنڈ تک کا حساب دے دیتا۔ کتنا اذیت ناک تھا یہ ادراک کہ وہ خود تو زمین سے اوپر لیٹا تھا اور اس کی محبت پچھلے 3 روز سے زمین سے نیچے مٹی میں دفن تھی۔ شاہ کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کی کنپٹیوں میں جذب ہوئے تھے۔ میرے مرنے سے پہلے واپس آ جائیے گا حسن۔ زمل فاطمہ کی 17 سال پہلے کی گئی بھیگی بھیگی سی التجا، مرنے سے پہلے ہی تو واپس آ تو گیا تھا زمل، پھر کیوں؟ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بھیگے لہجے میں بڑبڑایا تھا۔ شہباز حسن کی آنکھوں میں درد پھیل رہا تھا۔ غلط کر رہے ہیں آپ، رک جائیے پلیز، ورنہ بہت پچھتائیں گے آپ۔ ایک اور گزارش۔ ہاں پچھتا رہا ہوں، پچھلے 17 برسوں سے صرف پچھتا ہی تو رہا ہوں، اور اب تو دیکھو زمل، مجھے دیکھو آ کر۔ آج حسن پچھتانے کی حد سے آگے نکل چکا ہے۔ یہ پچھتاوے ناک بن کر ڈس رہے ہیں مجھے، مگر ان کے زہر سے بھی مر نہیں رہا میں، جانے کیوں اب تک زندہ ہوں میں۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا، تنہائی میں، کوئی موجود نہیں تھا اس کے پاس، مگر وہ بڑبڑا رہا تھا۔ شاید وہ رانجھا بن رہا تھا، ہاں اب اسے رانجھا ہی بننا تھا۔ آج پھر نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ ہجر کی رات گزرتی ہی نہیں، وقت کی آنکھ لگی ہو جیسے۔ سنو، یوں چپ سے نہ رہا کرو، یوں جو خاموش ہو جاتے ہو، دل کو وہم سا ہو جاتا ہے۔ کہیں خفا تو نہیں ہو، کہیں اداس تو نہیں ہو، تم بولتے اچھے لگتے ہو، تم لڑتے اچھے لگتے ہو، کبھی شرارت سے، کبھی غصے سے، تم ہنستے اچھے لگتے ہو۔ کوئی شکوہ ہو، کوئی شکایت ہو، ہم سے کہا کرو، پر یوں چپ نہ رہا کرو۔ چھت کو خاموشی سے گھورتی محرم کو دیکھتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں نظم پڑھی تھی۔ محرم نے اداس آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا۔ محرم کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی۔ زرحان کے لیے ان آنکھوں میں نمی برداشت کرنا حقیقتاً اذیت ناک تھا۔ جانم، اور کتنا رو گی؟ بس کرو نا یار۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ تھکا تھکا سا کہہ رہا تھا۔ میں کیا کروں ہان، مجھے مومی بھولتی ہی نہیں، اور جب جب وہ مجھے یاد آتی ہے مجھے رونا آ جاتا ہے۔ محرم نے بھرائی ہوئی آواز میں ہونٹ مروڑتے ہوئے کہا۔ زرحان کا دل پاگل ہونے لگا۔ تم مجھے یاد کر لو جانم، مجھے حفظ کر لو، اس طرح سے کہ جب جب میں تمہیں یاد آؤں تمہارے ان ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے۔ اس کے شفاف لبوں کو شہادت کی انگلی سے چھوتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ محرم کی نگاہیں پل بھر کو اس کی بڑی ہوئی شیپ پر ٹھہر سی گئی۔ وہ بکھرے حلیے میں بھی کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ آپ تو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے ہان، مجھے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کے وجیحہ چہرے کو دیکھ کر کہتی وہ زرحان کے دل میں اتر رہی تھی۔ زرحان کے لب اس کی بات پر آہستگی سے مسکرائے تھے۔ ہان،
اگر میں اس دنیا میں اپنی مومی کے علاوہ کسی سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں تو وہ آپ ہیں، صرف آپ ہیں ہان۔ مومی کے بغیر بڑی مشکل سے رہ رہی ہوں، وہ بھی اس لیے کہ آپ میرے پاس ہیں۔ آپ کے بغیر تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا ہان۔ آپ سے بچھڑ کر تو میں مر جاؤں گی، مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا ہان؟ خود پر جھکے زرحان کے گال پر ہاتھ رکھے وہ بھیگی آواز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ بھیگی آنکھوں میں آس کے دیے روشن تھے۔ کبھی نہیں جانم، کبھی بھی نہیں، محبت سے کہتے ہوئے زرحان نے اس کی پیشانی چوم لی۔ محرم فرتے جذبات سے وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ آئی لو یو خان، آئی کانٹ سروائیو وداؤٹ یو، آئی کانٹ۔ اس کے سینے سے لگی وہ روتے ہوئے اقرار محبت کر رہی تھی۔ زرحان نے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ آئی آلسو جانم، آئی آلسو۔ اس کے بالوں پر لب رکھے وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی باہوں کے حصار میں وہ کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی، وگرنہ زمل کی وفات کے بعد وہ سلیپنگ پلز کے بنا نہیں سو پاتی تھی۔ مگر آج جب زرحان کو فاطمہ کی وفات کے غم سے کچھ ہوش آیا تھا تو اس نے محرم کی طرف پیش قدمی کی تھی، اور اس کا سہارا پاتے ہی وہ نازک جان کچھ سمٹ بھی گئی تھی۔ شاید اسی لیے پرسکون سی آنکھیں موندے نیند کی وادی کا ہاتھ تھام کر خوابوں کے سفر پر نکل گئی تھی۔ اپنے بازو پر رکھا اس کا سر زرحان نے آہستگی سے تکیے پر منتقل کیا تھا اور جھک کر اس کے گلابی رخسار پر اپنے لب رکھے۔ محرم سے دوری اس کے لیے سہانے روح تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اسے کبھی اس تلخ حقیقت کے بارے میں نہیں بتائے گا جس کے باعث زمل، فاطمہ اور شہباز حسن دور ہوئے تھے۔ کب تک میری موجودگی آپ کی اذیت کا باعث بنتی رہے گی ڈیڈو؟ مر جاتا ہوں پھر میں بھی۔ وہ ہنوز پچھلے ایک ہفتے سے اپنے کمرے میں بند تھے۔ زرحان ان کی بے رخی پر تڑپ کر رہ گیا، اسی لیے آج پھر سے ان کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ شہباز حسن اس کی بات پر تڑپ اٹھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ تمہیں اس لیے جوان تھوڑی کیا ہے کہ تم یوں مرنے کی باتیں کر کے باپ کا دل جلاؤ۔ اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے وہ پس مردہ آواز میں بولے۔ وہ محض ایک ہفتے میں ہی بوڑھے لگنے لگے تھے۔ زرحان کی آنکھوں میں شرمندگی سی تھی۔ وہ ان کی چیئر کے پاس قالین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے وہ جو بھی آپ نے دیکھا وہ سب میرے پلان میں شامل نہیں تھا ڈیڈ۔ میں جانتا ہوں میری غلطی تھی، میں غلط تھا، مانتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ میں فاطمہ مم سے نفرت کرتا تھا، انہیں اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا، مگر جو آپ نے دیکھا اور جو سمجھا میں وہ نہیں چاہتا تھا۔ ان کے اداس چہرے کی طرف دیکھتا وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ شاہ لب سیے چپ چاپ اس کے ہلتے لب دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ، وہ فاطمہ مم کی پکس بنانے والا آئیڈیا بھی میرا نہیں تھا، بلیو می۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں کیوں اتنا ڈر گیا تھا کہ روہیل کی باتوں میں آ گیا۔ بٹ بلیو می ڈیڈ، میں اینڈ ٹائم پر اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ میں نے روہیل کو بھیج دیا تھا، مگر ایپل جوس میں وہ وائن تو پی چکی تھی فاطمہ مم، اسی لیے انہیں مجھ میں آپ نظر آ رہے تھے۔ یقین کریں وہ مجھ میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ کچھ بھی چیپ نہیں کر رہی تھی۔ میرا گناہ صرف اتنا ہے کہ میں نے آپ کی غلط فہمی دور نہیں کی۔ پلیز ڈیڈ، مجھے معاف کر دیں، پلیز۔ ان کی گود میں سر رکھ کر وہ بھیگی آواز میں ان سے التجا کر رہا تھا۔ شاہ کی آنکھوں میں ویرانی پھیل گئی۔ یہ سب دہرانے کا کیا فائدہ ہے علی؟ وہ تو نکل گئی تھی میری زندگی سے، تمہاری نفرت سے خوفزدہ ہو کر دیا تھا میں نے اسے خود سے دور، مگر وہ تو دنیا سے ہی چلی گئی یار۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ میرے بغیر موت کو اپنا لے گی تو اسے کبھی نہ چھوڑتا۔ تمہاری نفرت اور میری بے رخی دونوں نے اس کی جان لے لی۔ میں کس منہ سے روزے قیامت جنت میں اس کا ساتھ مانگوں گا یار؟ میں کیا کروں؟ زمل کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ زرحان بھی انہیں تڑپتا دیکھ اذیت سے دو چار ہو گیا تھا، جبکہ شہباز حسن کے کمرے کے دروازے میں کھڑی محرم ان دونوں کی باتیں سن کر اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ سرد سے وہاں سے پلٹی تھی۔ سب کچھ سن کر بھی وہ یقین سی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو شخص اس کے دل کے اس قدر قریب تھا کہ دھڑکنیں اس کا نام لیا کرتی تھی، وہی شخص اس کی ماں جیسی پھپھو کی تمام تر تکلیفوں کا ذمہ دار تھا۔ محرم کی آنکھوں کے سامنے دھند سی پھیل رہی تھی، مگر وہ بنا رکے چلی جا رہی تھی۔ اس کا رخ داد بخش کے کمرے کی طرف تھا۔ بنا دروازہ نوک کیے وہ اندر چلی آئی تھی۔ بخش کہاں ہو تم؟ اسے پکارتے ہوئے وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ عریشہ بیڈ پر نیم دراز تھی، جبکہ داد بخش اندر کہیں نہیں تھا۔ اسے آتے دیکھ عریشہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ داد بخش کہاں ہے؟ محرم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں پھیلی گہری لالی عریشہ کو کچھ پریشان کر گئی تھی۔ وہ باہر ہی کہیں ہوں گے،
عریشہ نے آہستگی سے کہا۔ محرم سرد سے پلٹی تھی۔ پلٹنے پر بخش سامنے سے آتا دکھائی دیا تو محرم اپنی جگہ کھڑی رہی۔ کب سے حان کے ساتھ ہو؟ اس کے قریب آتے ہی محرم نے اس سے پوچھا تھا۔ داد بخش کو اس کے چہرے پر چھائی سختی نے چونکا دیا تھا۔ تقریباً 18 سال سے، داد بخش نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اس کے لیے محرم کے ہر سوال کا جواب دینا لازم تھا۔ تو بتاؤ پھر، 17 سال پہلے میری مومی اور ڈیڈ کیوں جدا ہوئے تھے؟ کیا کیا تھا حان نے میری مومی کے ساتھ؟ بھیگتی آنکھوں کو جھپکے بنا وہ درستگی سے پوچھ رہی تھی۔ داد بخش کو شدت سے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ آپ سے کس نے کہا کہ سائیں نے کچھ کیا ہے؟ داد بخش پہلی بار سوال کے بدلے سوال کر رہا تھا۔ مجھے میرے سوال کا جواب دے رہے ہو یا نہیں؟ محرم نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ غصے سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ داد بخش حقیقتاً پریشان ہو چکا تھا۔ عریشہ بھی کچھ حیران پریشان سی بخش کی جانب دیکھ رہی تھی۔ معذرت ہوا ہوں بی بی، مگر اس دوران میں اپنے گوٹ گیا ہوا تھا۔ میں عباسی ہاؤس میں موجود نہیں تھا۔ داد بخش نے جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ حقیقت سے پھر بھی واقف تھا۔ تو یعنی تم لا علم ہو؟ محرم نے سیدھا صاف سوال کیا تھا۔ داد بخش کے لیے جھوٹ بولنا محال تھا۔ نہیں، علم تو ہے مجھے۔ اس نے نگاہ جھکا کر جیسے کسی جرم کا اعتراف کیا تھا۔ تو پھر بتاتے کیوں نہیں؟ بتاؤ مجھے سچ کیا ہے، ورنہ میں خود بھی نہیں جانتی کہ میں کیا کروں گی بخش۔ وہ دھیمی آواز میں گرائی تھی۔ اس صورتحال پر عریشہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، اور بدحواس تو داد بخش خود بھی ہو گیا تھا۔ محرم کے حکم کی نافرمانی کرنے کا مطلب تھا زرحان علی عباسی کی بیوی کی توہین، اور یہ وہ کبھی کر نہیں سکتا تھا۔ نظریں فرش پر گاڑتے ہوئے وہ ماضی کے پنے پلٹنے لگا۔ جیسے جیسے وہ بول رہا تھا ویسے ویسے ہی محرم کے آنسوؤں کی رفتار میں اضافہ ہو رہا تھا۔ عریشہ بھی پوری بات سن کر دکھی ہو چکی تھی۔ محرم کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو گر رہے تھے۔ لیکن بی بی، تب سائیں اتنے سمجھدار نہیں تھے۔ اس وقت وہ عمر میں آپ سے بھی چھوٹے تھے۔ داد بخش نے سچائی بتانے کے درمیان پوری کوشش کی تھی کہ محرم زرحان سے بدگمان نہ ہو۔ ان کی نہ سمجھی میری مومی کی زندگی برباد کر گئی بخش، اور تم کہتے ہو کہ تمہارے سائیں چھوٹے تھے۔ روتے ہوئے وہ استہزیہ ہنسی۔ بی بی میرا یقین کرے، سائیں بے قصور ہیں۔ داد بخش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ محرم نے اسبات میں سر ہلایا، پھر اس کے پاس سے گزر کر دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ تو بتاتی جائیں کہ اس بارے میں آپ کو کس نے بتایا؟ بخش نے جاتے ہوئے محرم سے پوچھا۔ اسے زرحان کو بھی تو اس بارے میں بتانا تھا۔ وہ پلٹی اور نم آنکھوں سے ان دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھا۔ میں نے خود حان کی اور ڈیڈ کی باتیں سنی ہیں، آہستگی سے کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ داد بخش نے تشویش سے عریشہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں زمل فاطمہ کے لیے آنسو تھے۔ تم سب اندھے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے یا بالکل فارغ الدماغ ہو گئے تھے سب کے سب؟ یہاں سے، اسی گھر کے گیٹ سے باہر نکلی ہے وہ، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اگر اتنے ہی مفلوج ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہیں اور جا کر مفت خوریاں کرو۔ یہاں سے نکلو، دفع ہو جاؤ سب کے سب۔ وہ بول نہیں رہا تھا، حقیقتاً دہاڑ رہا تھا، جس کی گونج سے وہاں کھڑے تمام ملازم تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اس کی آخری بات پر ان سب نے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ آج بہت عرصے بعد اس کا جلال بد دیکھنے کو ملا تھا، ورنہ جب سے محرم اس گھر میں آئی تھی زرحان علی کا غصہ اور چڑچڑاپن سب ختم ہو گیا تھا۔ ہمیں کچھ نہیں پتا صاحب جی، چھوٹی بیگم ہم میں سے کسی کو کچھ بتائے بغیر ہی نکل گئی۔ میں تو جی شام کا کھانا بنوا رہی تھی خان سامے سے، میں سر پہ موجود نہ ہوں تو یہ کھانا خراب کر دیتا ہے۔ ہم بے قصور ہیں جی، آپ یہ دین محمد سے پوچھیں، اس کو تو پتہ ہی ہوگا۔ اللہ رکھی نے اپنی صفائی پیش کی تھی، مگر اس کی کشادہ پیشانی کی تیوریوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ دل تو کر رہا ہے کہ ایک ایک کو نوکری سے ہی فارغ کر دوں۔ نکمے، فارغ، بیکار اور بالکل سست ملازم رکھے ہوئے ہیں آپ نے ڈیڈ۔ ان سب کی لاپرواہی کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے مجھے، ورنہ اگر میں اسے فارم ہاؤس پر رکھتا تو آج یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی مجھے۔ ملازموں پر غصیلی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ شہباز حسن عباسی سے مخاطب تھا، جو بے تاثر نگاہوں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہے تھے۔ غصے کی شدت سے اس کا منہ لال ہو گیا تھا، برداشت کی حد ختم ہو رہی تھی۔ اس نے انگارہ ہوتی آنکھیں چوکیدار پر ٹکائی، جو مظلومیت کی عمارت بنا کھڑا ہوا تھا۔ تم یہاں آؤ دین محمد، اس نے سخت لہجے میں چوکیدار کو پکارا۔ وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس تک آیا۔ باقی ملازمین کی جان نکلنے لگی۔ تمہارے سامنے نکلی تھی نا وہ، تم نے اپنی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا تھا نا؟ اس کا گریبان سختی سے دبوچتے ہوئے وہ بھول گیا تھا کہ مقابل شخص عمر میں اس سے کئی سال بڑا ہے۔ چوکیدار نے مدد طلب نظروں سے اپنے بڑے صاحب کی طرف دیکھا،
जो ज़रा फासले पर खड़े जरहान अली अब्बासी का गरजना और बरसना कदरे सुकून से देख रहे थे। साहब माफ़ कर दें साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है जी। मैंने तो बीबी से पूछा था कि वो अकेली कहाँ जा रही हैं, मगर उन्होंने मुझे डांट दिया और कहने लगी कि आपसे मेरी शिकायत कर देंगी। गार्ड्स भी तब पिछले बगीचे में प्रैक्टिस कर रहे थे जी, वरना वही कुछ पूछगछ कर लेते उनसे। उसने गिड़गिड़ाते हुए बार बार बताई गई बात एक बार फिर दोहराई। पिछले 4 घंटों में वो ये बात कई मरतबा वहाँ मौजूद हर शख्स को बता चुका था, मगर जरहान का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। एक सुलगती हुई निगाह चौकीदार पर डालकर उसने एक झटके से उसे परे किया। वो दूर जाकर मार्बल के चिकने फर्श पर गिरा था। माली बाबा ने एक तरहुम अमेज़ निगाह ज़मीन पर कांपते हुए चौकीदार पर डाली। उन्हें अनकरीब अपनी हालत ख़राब होती नज़र आ रही थी। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, वरना एक एक को आग लगा दूंगा, वो चिल्लाया था। सब मुलाजिम मिनटों में वहाँ से गायब हुए थे। दाद बख्श जो काफ़ी देर से खड़ा उसका इश्तियाल देख रहा था, फ़ौरन उसके करीब आया था। हिम्मत से काम ले साईं, बीबी ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी, मिल जाएंगी, आप फिक्र ना करें। उसके मजबूत कंधे पर हाथ रखकर उसने उसे हौसला दिया था। 4 घंटे बीत चुके हैं बख्श, पूरे 4 घंटे। ऐसे कैसे फ़िक्र ना करूं? आसपास का सारा एरिया छान चुका हूं, मगर वो कहीं नहीं है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता बख्श। उसे ढूंढो, जल्द अज जल्द ढूंढ लो उसे, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। बेबसी से कहता हुआ वह दाद बख्श को बहुत थका हुआ लग रहा था। बाकी मुलाजमों के साथ उसका रवैया जो भी रहे, मगर दाद बख्श के सामने वो एक खुली किताब था। वो तो उसका बचपन का साथी, बचपन का राजदार था। उसकी तड़प और तकलीफ़ को बखूबी समझता था। दाद बख्श ने उसके शाने पर दबाव डाला था, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि वो उसकी मुश्किल हल कर देगा। उसने एक नरम निगाह दाद बख्श पर डालकर दूसरी अपने दाएं तरफ चंद कदमों के फासले पर खड़े शहबाज हसन अब्बासी पर डाली। उसने दुखती हुई पलकें उठाकर उनकी आंखों में झांका, जहां साफ लिखा हुआ था, बताओ अब कैसा फील कर रहे हो? कम से कम आप तो मेरी तकलीफ़ को समझें डैड। वो घर छोड़कर चली गई है। वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, फातिमा मोम की भतीजी भी है। थोड़ी देर में रात हो जाएगी। मेरा दम घुट रहा है। वो बहुत मासूम है, अगर उसके साथ कुछ गलत। वो मुहर्रम के बारे में सोच सोच कर पागल हो रहा था। शहबाज हसन ने संजीदगी से एक निगाह उसके परेशान चेहरे पर डाली, फिर पलटे थे और अपने कमरे में चले गए। साईं, मैं कह रहा हूँ ना कि बीबी मिल जाएंगी। एसपी को कॉल कर दी है मैंने, फॉर्म में आ गया है वो। जल्द ही पूरा शहर छान मारेगा वो। और शाह साईं, उनकी तरफ से बदगुमान मत होइए, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बस इस वक्त फातिमा बीबी की अब्दी जुदाई के बायस कुछ चिड़चिड़े हो गए हैं वो। आप उनकी तरफ से भी रिलैक्स रहें प्लीज़। दाद बख्श ने उसे समझाया था। तुम्हें उसे सच्चाई नहीं बतानी चाहिए थी बख्श, वो अफसुर्दा सा कह रहा था। आधी अधूरी हकीकतें ज़्यादा जहरीली होती हैं साईं, इसलिए मैंने उन्हें पूरी हकीकत बता दी थी। दाद बख्श ने आहिस्तगी से कहा। जरहान तकलीफ सदा सा वहीं पास पड़े सोफ़ों में से एक पर ढह गया। मेरे सकून की इब्तदा से लेकर मेरी अजियत की आखिरी इंतहा हो तुम। झलंगा सी चारपाई पर लेटी वो आंखों पर हाथ रखे उसकी याद से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जो वो महज चंद घंटों से उसकी नज़रों से दूर हुआ था, तो हकीकतन उसकी जान लबों पर आ रही थी। मुहर्रम की आंखें पिछले 8 घंटों में बेतहाशा रो चुकी थी, सर दर्द से फटने को था, मगर जैसे ही हर मिनट बाद इसे जरहान अली अब्बासी का ख्याल आता, आंखें फिर से भर आती। क्या कर रहा होगा वो? क्या वो उसे ढूंढ रहा होगा? उसके अंदर खुदबुदी सी मच रही थी। इतना आसान कहाँ था जरहान अली अब्बासी के महल से निकल जाना, निकल कर फिर उसकी निगाहों से मख्फी रह जाना। अगर शहबाज हसन अब्बासी की सपोर्ट ना होती तो अब तक तो जरहान इसे ढूंढ निकालता। बख्श से सच्चाई सुनने के बाद वो सीधा अपने कमरे में ही आई थी। जरहान वहाँ नहीं था। मुहर्रम ने चंद पल अपना गुस्सा और इश्तियाल काबू करने की कोशिश की थी और फिर बिना सोचे समझे अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। मुलाजमाएँ अपने अपने कामों में मसरूफ़ थी। वो दबे पांव अंदरूनी इमारत का गेट पार करके बाहर लॉन में निकल आई। माली बाबा गेट से बाहर निकल रहे थे। गार्ड्स भी मेन गेट के पास नहीं थे। वो सरहद से गेट की जानिब बढ़ी। इसे अपना रास्ता साफ नज़र आ रहा था। नहीं जानती थी कि रास्ता साफ किया गया है। चौकीदार ने इसे बाहर जाने से रोका तो वो इसे डिपट कर बाहर निकल आई। अब्बासी हाउस से ज़रा दूर आकर वो अब रिक्शे के लिए निगाह दौड़ा रही थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक जानिब खींचा था। मुहर्रम ने खौफजदा होकर पलट कर देखा। डैड, मुहर्रम के लोगों ने बेआवाज़ जुम्बिश की थी। अली को छोड़कर जाना चाहती हो? इसे दीवार की ओट में लिए वो संजीदगी से पूछ रहे थे। मुझे अब उनके साथ नहीं रहना डैड, मैं हकीकत जान चुकी हूँ।
انہوں نے آپ دونوں کی زندگی تباہ کر دی ڈیڈ. آئی ہیٹ ہم. کہتے ہوئے محرم کی آواز بھر آ گئی. کہاں جاؤ گی؟ جہاں بھی جاؤ گی وہ تم تک پہنچ جائے گا. شاہ نے اسے نرمی سے سمجھایا. چلی جاؤں گی کہیں بھی اور نہیں ڈھونڈ پائیں گے وہ مجھے. 16 سال تک وہ میری مومی کو ڈھونڈتے رہے ہیں ڈیڈ. مجھے ڈھونڈنے میں بھی اتنے سال تو لگ ہی جائیں گے. مجھے جانے دیں پلیز. وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر چکی تھی. اس کی بچکانہ سوچ پر وہ ہولے سے ہنستی ہے. زمل اس کی بیوی نہیں تھی. محرم تم اس کی بیوی ہو بیٹا. 16 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے. وہ تمہیں 16 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں ڈھونڈ نکالے گا. شاہ نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا. اس بار محرم پریشان ہو گئی تھی. تو پھر اب میں کیا کروں ڈیڈ؟ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا. محرم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. کیا تم خود اس کے بغیر رہ لو گی؟ شاہ کا ایک اور سوال. محرم کا دل تڑپ اٹھا. مجھے ان سے دور جانا ہے بس. محرم نے نگاہ جھکا کر کہا. ابھی تم دوری کی اذیت نہیں جانتی بیٹا. ان کی نرمی سے کہی گئی بات اسے اب سمجھ آ رہی تھی جب وہ دوری کی اذیت برداشت کر رہی تھی. رات کی تاریکی بڑھنے لگی تھی. اس نے شاہ سے ضد کی تھی اور تب وہ اسے ایک چھوٹے سے گھر میں لے گئے تھے. وہاں سے ایک عورت نے اسے کچھ پرانے کپڑے دیے تھے جو اس نے زیبتن کر لیے. پھر ایک بوڑھے شخص کی پوتی بنا کر اسے اس بوڑھے شخص کے گھر لے آئے تھے. اس گھر کو دیکھتے ہوئے محرم نے شہباز حسن کو یوں دیکھا جیسے ان کی دماغی حالت پر شبہ ہو. تمہارے لیے اس سے بڑھ کر محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہے. اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا تھا. محرم نے اسبات میں سر ہلا دیا. اب میں تم سے ملنے نہیں آ پاؤں گا بیٹا. اب جب بھی آئے گا تمہاری تلاش میں زرحان ہی یہاں آئے گا. شاہ نے آہستگی سے کہا تھا. اور محرم اب اس 2 کمرے کے مکان میں لیٹی سوچ رہی تھی کہ وہ جب کب آئے گا. اسے اس وقت سے خوف آ رہا تھا جب وہ اس کا سامنا کرے گی. کس قدر غصے میں ہوگا وہ اس وقت. محرم صرف سوچ ہی سکتی تھی, تصور نہیں کر سکتی تھی. حشر میں بتاؤں گا تجھے جو حشر تو نے کیا ہے میرا. سگریٹ پر سگریٹ جلاتے ہوئے وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا. رات کے 2 بجنے کو تھے مگر ابھی تک پولیس فورس محرم کا پتہ لگانے میں ناکام رہی تھی. خالی کمرہ زرحان علی عباسی کا منہ چڑھاتا اسے اشتعال دلا رہا تھا. آج وہ پورے 3 ماہ بعد اتنی کثرت سے سگریٹ نوشی کر رہا تھا, ورنہ جب سے وہ متاع جان اس کی زندگی میں آئی تھی اس کی ہر رات پرسکون ہو گئی تھی. گزرے 3 ماہ میں اس نے ایک آدھ بار کے علاوہ سگریٹ نوشی نہیں کی تھی. اب تو بس سر پکڑ کر رونے کی ہی کسر باقی تھی. داد بخش بھی اپنے ہر ممکن ذرائع استعمال کر چکا تھا مگر محرم کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. گزرتی رات کے ساتھ زرحان کے پورے وجود میں بے چینیاں سرایت کر رہی تھی. وہ کل شام سے ہی غائب تھی اور زرحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین کا تختہ الٹ کر اسے زمین کی تہوں میں سے بھی نکال لیتا. لہو رنگ ہوتی آنکھوں کو بنا جھپکے وہ گلاس وال پر پڑے پردوں کو گھو رہا تھا. بے بسی, شدید بے بسی. آج وہ زندگی میں ایک بار پھر سے محرم افندی کی وجہ سے بے بسی محسوس کر رہا تھا, ورنہ اپنی زندگی میں وہ صرف اس لفظ بے بسی سے واقف ہی تھا. مگر جب سے وہ اس کی رگوں میں خون بن کر سرایت کرنے لگی تھی تب سے اب تک وہ بارہا اس لفظ کو محسوس بھی کر چکا تھا. مگر آج یہ احساس اتنا شدید تھا کہ وہ پورے عباسی ہاؤس کو زمین بوس کر دینا چاہتا تھا. سوچ سوچ کر ہی اس کا دماغ شل ہو رہا تھا. رات کے آخری پہر اس کی بیوی اس کے گھر میں نہیں تھی, اپنے شوہر کی محفوظ چھت تلے نہیں تھی. سیاہ آسمان کے نیچے جانے دنیا کی بھیڑ میں کہاں گم ہو گئی تھی. پتہ نہیں کہاں, کس کے ساتھ, کن ہاتھوں میں تھی. صحیح سلامت بھی تھی یا اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا. اور 2 آنسو بہت آہستگی سے اس کی لہو رنگ آنکھوں سے نکلتے ہوئے اس کے چہرے پر اگی شیف میں جذب ہوئے تھے. آج احساس ہو رہا تھا, اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ زمل فاطمہ کے شہر چھوڑ جانے پر اس کے باپ نے کیسا محسوس کیا ہوگا. باپ کی اذیت کا سوچ کر اس کی آنکھوں کی نمی میں اضافہ ہوا تھا. تو یعنی اسے سزا مل رہی تھی. 16 سال کا وہ پچھتاوا رائگا گیا تھا. زمل فاطمہ کی تلاش کے بعد اسے لگا تھا اس کی سزا ختم ہو گئی ہے, مگر صحیح معنوں میں سزا تو اسے محرم نے دی تھی. کل شام سے جتنی اذیت وہ اب تک برداشت کر چکا تھا, اس اذیت کے ساتھ اس پر ایک ایک سانس لینا بھاری ہو رہا تھا. پورے شہر میں پولیس فورس محرم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی. زرحان کے لیے مزید اس کمرے میں ٹھہرنا مشکل ہو رہا تھا. خالی کمرہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا. اپنا موبائل فون سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا. لان میں کچھ گارڈز کے ساتھ کھڑے داد بخش نے اسے وہاں آتے دیکھا تو وہ سرعت سے اس کی جانب بڑھا. چلو میرے ساتھ. زرحان کی آواز بھاری ہو رہی تھی. پولیس اپنا کام کر رہی ہے سائیں, ہم بھلا انہیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ داد بخش نے بے بسی سے کہا. قصور. زرحان نے ایک نظر آسمان کو دیکھا تھا.
मगर साईं, वो शहर से बाहर नहीं गई। इन्हें किसी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन कहीं भी तो नहीं देखा गया है। दाद बख्श ने इसे बताया था। जरहान ने उसकी बात पर अपनी पेशानी मसल डाली। इसकी अंगारा होती आंखें दाद बख्श को परेशान कर रही थी। उसने आहिस्तगी से इसे अपने गले से लगा लिया। जरहान का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। दाद बख्श को इसकी हालत देखकर तशवीश होने लगी। साईं, हौसला करें प्लीज़। दाद बख्श ने इसे हुद में बींचा। जरहान ने अपना निचला लब दांतों में दबाकर खुद को कंपोज करने की कोशिश की। दिल की हालत बिगड़ रही थी। मुहर्रम के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर सुहाने रूह था। वो इसके बेटे की ज़िंदगी थी, इसकी बहू, इसकी बीवी के जिगर का गोशा थी। वो देख चुका था कि मुहर्रम अफंदी उसके बेटे के लिए कितनी अहम है, तो भला वो क्यों कर उससे गाफिल रह सकता था, जिसे वो अपने कमरे के दरवाजे से पलटते देख चुका था। हाँ, उसने मुहर्रम को देख लिया था। जरहान के अपने कमरे से चले जाने के बाद शाह मुहर्रम की तलाश में अपने कमरे से बाहर आया था। जब उसने मुहर्रम को दाद बख्श के कमरे से निकलते देखा था, वो रोती हुई अपने कमरे में घुस गई थी। शहबाज हसन जान चुका था कि मुहर्रम हकीकत जान चुकी है। वो समझ सकता था कि अब वो क्या फ़ैसला करने वाली है, और वो चाहता था कि मुहर्रम वो फ़ैसला कर ही ले, क्योंकि ज़बरदस्ती जरहान के साथ बंधे रहने की सूरत में वो खुद भी तकलीफ़ में रहती और जरहान को भी अजियत से दो चार करती। बेहतर यही था कि वो खुद भी परख लेती कि आया वो जरहान के बगैर रह पाती है या नहीं। वो जान लेती कि जरहान अली अब्बासी उसके लिए किस कदर अहम है। इसीलिए उसने गार्ड्स को पिछले लॉन में जाने का हुक्म दे दिया था। माली बाबा को सब समझाकर घर से बाहर भेजा था, और फिर वही हुआ था जो उसने सोचा था। मुहर्रम चुपके से घर से निकल गई। शहबाज हसन अब्बासी पहले ही बाहर आ चुका था, और फिर उसने मुहर्रम को बर वक्त रोक कर उस पर कुछ हकीकतें वाजिया कर दी थी। फिर भी उसकी ज़िद वही रही, तो शाह ने इसे माली बाबा की पोती बनाकर अब्बासी हाउस के क्वार्टर्स में ही छुपा दिया था। माली बाबा इस सब में शाह का हुक्म मानने पर मजबूर थे। जरहान अली अब्बासी, जो अपनी बीवी को पागलों की तरह गली गली पूरे शहर में ढूंढता फिर रहा था, उसकी बीवी उसी के घर में मौजूद थी, उसके बेहद पास, मगर उसकी निगाहों से ओझल थी। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बख्श, मैं उसकी जान ले लूँगा। बहुत तकलीफ़ दी है उसने मुझे, मैं भी उसे इतनी ही तकलीफ़ दूँगा। अपने कमरे की ग्लास वॉल पर अपना हाथ सख्ती से रखे वो एक एक लफ्ज़ चुबा चुबा कर अदा कर रहा था। उसकी शहद रंग आंखें पिछले 23 घंटों की अजियत से जल जल कर अंगारा हो रही थी। ना सिर्फ एक रात गुजर चुकी थी, बल्कि अगला सारा दिन भी दर दर की हाक छानने के बाद अब ढल कर रात में तब्दील हो चुका था। वो कल शाम 5 बजे के करीब घर से निकली थी और अब रात के 11 बज रहे थे। दाद बख्श ने तशवीशनाक नज़रों से उसके चेहरे पर छाई करख्तगी देखी थी। आप जैसा कह रहे हैं वैसा कर पाएंगे? दाद ने संजीदगी से पूछा। जरहान ने सुलगती नज़रों से इसे घूरा। तुम्हें क्या लगता है? जरहान का लहजा तल हो रहा था। मुझे लगता है कि बीबी जल्द ही मिलने वाली हैं, और बस। दाद बख्श ने ग्लास वॉल से नज़र आती लॉन में फैली स्याही देखते हुए कहा। वो कुछ सोच रहा था। मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हो तुम? जरहान ने उसके पुरसोच चेहरे की जानिब देखते हुए तड़प कर कहा। दाद बख्श हनूस ग्लास वॉल के पार देख रहा था। उसने जरहान के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। साईं, एसपी का कहना है कि बीबी पूरे शहर में कहीं नहीं है, ना ज़मीन से ऊपर, ना ज़मीन के नीचे, और ना ही वो शहर से बाहर गई हैं। दाद बख्श ने आंखें सुकेड़ कर मुलाजमीन के लिए बनाए गए क्वार्टर्स में से एक अलग हट कर बनाए गए क्वार्टर को देखते हुए कहा। जरहान ने भी उसकी निगाहों के ताकुब में वहाँ देखा था। क्वार्टर में धीमी सी रोशनी जली थी, एक सुरमई आंचल लहराया था। जरहान का दिल धड़क उठा। मतलब? जरहान बगौर उसी जानिब देख रहा था। दोनों की निगाहों का मरकज़ एक ही मंजर था। मतलब साफ है। बख्श ने बात अधूरी छोड़ दी। वो अब्बासी हाउस में ही है। जरहान ने उसकी बात पूरी कर दी थी। एग्जैक्टली। कहते हुए दाद बख्श ने ग्लास वॉल पर अपनी शहादत की उंगली वहाँ रखी थी जिसके ताकुब में वही अलग थलग क्वार्टर था। रोशनी हनूस जल रही थी। जरहान बिना वक्त ज़ाया किए कमरे से बाहर निकला था। दाद बख्श ने भी उसकी तकलीद की थी। माली बाबा से इसे खबर मिल चुकी थी कि जरहान पूरे शहर में इसे तलाश कर रहा है। वो सोच रही थी कि माली बाबा और डैड को बिना बताए ही रात की तारीकी में यहाँ से कहीं चली जाए, वगरना जब वो पूरा शहर छान सकता था तो ये तो फिर उसी के घर की हदूद में बना छोटा सा क्वार्टर था। बेशुमार सोचें थी जो इसे परेशान किए दे रही थी। माली बाबा और उनका 8 साला पोता दूसरे कमरे में ख्वाब और गोश्त के मज़े लूट रहे थे, जबकि वो खुद इस कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। दफातन दरवाजे पर दस्तक हुई थी।
محرم نے اپنے کمرے کے کھلے دروازے سے نظر آتے بیرونی دروازے کو دیکھا جو بجایا گیا تھا۔ دستک بلند اور شدید تھی۔ محرم نے گھبرا کر گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 11:15 بجا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ دل ایک دم ہی خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ شاید مالی بابا دروازہ کھول چکے تھے۔ بھاری قدموں کی آواز۔ محرم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور دروازے کے پیچھے دیوار سے جا لگی۔ محرم کہاں ہے؟ زرحان علی عباسی کی سخت آواز سن کر رہی سہی کسر بھی نکل گئی تھی۔ محرم کا دل بند ہونے کو تھا۔ ہمیں معاف کریں چھوٹے صاحب، بیگم صاحبہ یہاں نہیں ہے جی۔ مالی بابا کی گڑ گڑاہٹ محرم کو بخوبی سنائی دی تھی۔ محرم باہر آؤ، زرحان سخت آواز میں چلایا۔ محرم کی جان نکلنے لگی۔ صاحب وہ میری پوتی ہے، بیگم صاحبہ یہاں نہیں ہے۔ مالی بابا نے ایک بار پھر جھوٹ بولا تھا، مگر زرحان کا دھڑکتا دل گواہی دے رہا تھا کہ محرم یہیں کہیں آس پاس ہے۔ بی بی اگر آپ اندر ہیں تو پلیز باہر آ جائیں، ورنہ سائیں اس مالی کو نہیں بخشیں گے۔ اس کے کمرے کے بند دروازے کو آہستگی سے نوک کرتے ہوئے داد بخش نے دھیمی آواز میں کہا تھا، جیسے اسے یقین تھا کہ اندر موجود لڑکی محرم ہی ہے۔ محرم نے آنکھوں میں امڑتی نمی حلق میں اتارنے کی کوشش کی اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ زرحان کی بےتاب نگاہیں سرد سے اس جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اس کا یقین سچا تھا، سامنے کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں، محرم افندی ہی تھی۔ داد بخش سرد سے سائڈ پر ہوا تھا۔ زرحان نے قہر آلود نظروں سے مالی کو گھورا، پھر درشتگی سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑے گڑ گڑانے لگا۔ زرحان رک جائیں پلیز، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ محرم اس کا بازو تھامتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں چلائی تھی۔ اس نے پہلی بار اس کا پورا نام لیا تھا۔ زرحان نے ایک جھٹکے سے بوڑھے مالی کو چھوڑ دیا اور سلگتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا جس کی قاتل آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ عام حالات میں وہ کبھی بھی ایک بزرگ کا گریبان پکڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر محرم کی جدائی نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ زرحان نے ایک نظر بوڑھے مالی پر ڈالی۔ معذرت۔ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس نے بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کیا تھا، پھر محرم کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ داد بخش نے مالی کا کندھا تھپکتے ہوئے اسے حوصلہ دیا، جس کے چہرے پر اپنی نوکری گنوانے کا خوف تھا۔ چھوڑے مجھے، ہان چھوڑ دیں۔ روتی ہوئی محرم اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آواز میں غصے کی آمیزش تھی۔ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑے زرحان نے اسے کمرے میں لا کر دروازہ پاؤں کی زوردار ٹھوکر سے بند کیا تھا اور اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر جا گری تھی۔ اس کا بازو دکھنے لگا تھا۔ محرم نے پلٹ کر غصے سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر چھائی کرختگی اور سرخ آنکھیں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی تھی۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ اس کے دونوں بازو دبوچتے ہوئے وہ چلایا تھا۔ انداز جنونی ہو رہا تھا۔ محرم کا دل کانپ اٹھا۔ زرحان کی گردن کی رگیں تن گئی تھیں۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے۔ زبان بند، بالکل چپ۔ اگر یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالو گے تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ زرحان اس کی بات کاٹتے ہوئے گرایا تھا۔ محرم نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ آج وہ اسے پہلی ملاقات والا زرحان عباسی لگ رہا تھا جس نے اس کے گال پر تھپڑ مارا تھا۔ محرم کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کا رخسار بھگونے لگے۔ تو پھر کھینچ لے یہ زبان، کھینچ ڈالے ہان، مگر آپ نے جو میری مومی کے ساتھ۔ اس بار پھر زرحان نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ ہاں کیا ہے میں نے غلط، ہوں میں قصوروار، ہو گیا مجھ سے گناہ، مگر یہ ان کا اور میرا معاملہ ہے، ان کا اور ڈیڈ کا معاملہ ہے۔ تمہارے ساتھ میں نے کیا غلط کیا ہے محرم؟ تمہیں میں نے کب تکلیف دی ہے؟ تمہیں تو زرحان نے اپنی سانسوں میں، اپنی دھڑکنوں میں بسا لیا۔ تمہاری صورت دیکھ دیکھ کر جیتا ہوں۔ تم سے تمہاری خاطر ہی دور رہا، تمہیں چھونے کے لیے، تمہاری قربت کے لیے، تمہاری مرضی کا انتظار کرتا رہا، اور اب جب تم پاس آئی ہو تو دور جانے کی بات کر رہی ہو۔ مجھے جیتے جی موت کا ذائقہ چکھا دیا تم نے ان 23 گھنٹوں میں۔ پل پل مرا ہوں، تڑپا ہوں تمہارے لیے، کتنا پریشان رہا ہوں۔ تمہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے بے حس لڑکی، بس اتنا پتہ ہے کہ میں نے تمہاری مومی کے ساتھ غلط کیا ہے، اور جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا کیا؟ اس کا کیا محرم عباسی؟ میرے ان گزرے 30 گھنٹوں کی اذیت کا حساب کون دے گا؟ اسے بازوؤں سے پکڑے وہ جھنجھوڑ رہا تھا۔ محرم یکٹک اس کی سیاہ پلکوں پر اٹکا وہ موتی دیکھ رہی تھی جو بولتے بولتے اس کی پلکوں پر چمکنے لگا تھا۔ محرم کا دل پل میں موم ہوا تھا۔ خان، محرم کے لب پھڑ پھڑائے تھے۔ بے اختیار اس نے زرحان کی پلکوں کو چھوا تھا۔ زرحان نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مت کرو پرواہ ان آنسوؤں کی، مر جانے دو مجھے، تڑپنے دو۔ تم سے عشق کیا ہے، تمہیں چاہا ہے، اس کی سزا تو ملنی چاہیے زرحان کو۔ میری بچپن کی ایک غلطی، فقط ایک غلطی میری زندگی بھر کا گناہ بن چکی ہے۔
جس کی معافی ملنے کے بعد بھی میری سزا ختم نہیں ہو رہی۔ وہ تکلیف زدہ سا کہہ رہا تھا۔ محرم نے بھیگی آنکھوں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ ہان، ایسے مت کہیں پلیز، محرم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ زرحان نے محبت سے اس کا گلابی چہرہ دیکھا۔ کتنا بے بس تھا وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے، بظاہر مضبوط مگر حقیقتاً کس قدر کمزور۔ زرحان نے نرمی سے اس کا گلاب چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کیوں دی اتنی اذیت؟ کیوں کیا جانم؟ تم کب سمجھو گی؟ کب جانو گی کہ میرے لیے کیا ہو تم؟ تمہیں کیسے یقین آئے گا جانم کہ زرحان عباسی کی روح کی ٹھنڈک ہو تم، میرے دل کا قرار، میری آنکھوں کا سکون ہو تم۔ میں 16 برسوں سے بد سکون تھا، بے چین تھا۔ تم میرا وہ سکون ہو جو فاطمہ موم نے مجھے دیا ہے۔ میری زندگی تمہارے بغیر ادھوری ہے، بے کشش، بے رنگ تھی، تم نے اس میں رنگ بھرے ہیں۔ مجھ سے دور جا کر مجھے ادھورا مت کرو جانم، آئندہ ایسے مت کرنا پلیز، کبھی مت کرنا۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی میں لاتے ہوئے وہ بھیگی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ محرم اس کی محبت، اس کی ورفتگی پر دھنگ رہ گئی۔ وہ جو اتنے غصے میں تھا، محرم کو قریب پاتے ہی بکھر گیا تھا۔ محرم کی آنکھیں زرحان کے لیے آنسو بہانے لگی۔ ہان، بس کر دینا، اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے محرم نے نرمی سے اسی کے انداز میں اسے منایا تھا۔ اس کی ساری ناراضگی، سارا غصہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے بے رخی نہیں برت پا رہی تھی۔ تمہارے بغیر زرحان مر جائے گا۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے تمہارے بغیر یہ وقت کیسے گزارا ہے۔ ایک ایک لمحہ عذاب تھا، ایک ایک سانس میں کرب تھا۔ میرے پاس رہنا، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا جانم۔ اسے باہوں میں بھرتے ہوئے وہ التجا کر رہا تھا۔ محرم نے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا، جو اس کی قربت میں آج اپنے حواس کھو رہا تھا۔ 2 دن کی شدید تھکن جو اس کے اعصاب پر سوار تھی، محرم کی قربت میں اتر رہی تھی۔ نہیں رہ سکتا، کبھی نہیں، دور دور مت جانا پلیز۔ اس کے گلاب چہرے پر جھکا وہ سرگوشیاں کر رہا تھا۔ محرم کے دل کی دھڑکنیں بے ہنگم ہو رہی تھی۔ زرحان کے دل کی دھڑکنیں بہت قریب، اسے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار طے کرتا آج اسے اس مقام پر لے آیا تھا کہ وہ باپ بننے والا تھا۔ داد بخش 1 سال قبل ہی بڑی پیاری سی بیٹی کا باپ بن چکا تھا۔ محرم ان گزرے 3 سالوں میں انٹر کے ایگزامز بھی دے چکی تھی۔ اس وقت وہ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ دل بے حد پریشان تھا۔ ڈاکٹرز کہہ چکے تھے، اسے تسلی بخش جواب بھی دے چکے تھے، مگر وہ پھر بھی اپنے دل سے مجبور تھا، جو محرم کے آپریشن تھیٹر میں جانے کے بعد سے ہی پریشان تھا۔ اس کے لبوں پر اپنی آنے والی اولاد کی سلامتی سے پہلے محرم کی سلامتی کی دعائیں تھیں۔ داد بخش ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ، اس کے پاس ہی تھا، جبکہ عریشہ محرم کے ساتھ اندر آپریشن تھیٹر میں ہی تھی۔ 1 گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد عریشہ چہکتی ہوئی باہر آئی تھی۔ زرحان سرحد سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ مبارک ہو زرحان بھائی، اللہ نے جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے آپ کو۔ عریشہ بے حد خوش تھی۔ داد بخش نے خوشی سے مسکراتے ہوئے زرحان کا کندھا تھپکا، لیکن زرحان کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ محرم، وہ کیسی ہے؟ زرحان نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، مگر ابھی بے ہوش ہے، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا اسے، عریشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرحان کی جان میں جان آئی تھی۔ اب کی بار اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ در آئی تھی، ایک خوبصورت پرسکون مسکراہٹ۔ میں ابھی مل سکتا ہوں اس سے؟ زرحان نے عریشہ کو پلٹتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ وہ بے ہوش ہے، آپ پہلے بچوں کو دیکھ لیجئے نا، میں لے کر آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ عریشہ نے اس کی بے تابی پر اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں پہلے محرم سے ملنا چاہتا ہوں، بچوں کو پہلے وہی دیکھے گی۔ زرحان نے نرمی سے کہا۔ بخش اس کی دیوانگی دیکھ کر اکثر حیران رہ جایا کرتا تھا۔ پھر محرم کے ہوش میں آتے ہی وہ اس سے ملنے کو سرحد سے پرائیویٹ روم میں گیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے شاید تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانم، اس کے بیڈ کے پاس اسٹول پر بیٹھتے ہوئے اس نے نرمی سے اسے پکارا تھا۔ محرم نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ زرحان کے لبوں پر پھیلی دھیمی مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی مسکرائی تھی۔ مبارک ہو ہان، محرم نے ہولے سے کہا تھا۔ تمہیں بھی بیٹوں کی مبارک ہو جانم۔ اس کا ہاتھ لبوں سے لگا کر وہ نرمی سے گویا ہوا۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ ہان، آپ نے دیکھے ہیں ہمارے بیٹے، کس کے جیسے لگے آپ کو؟ محرم پرجوش سی پوچھ رہی تھی۔ انہیں تم دیکھ لو جانم، میں تو صرف تمہیں دیکھوں گا۔ اسے ورفتگی سے دیکھتے ہوئے وہ محبت سے کہہ رہا تھا۔ محرم کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ باز آ جائیں آپ، اتنی مشکل سے آپ کو پیارے پیارے بیٹے دیے ہیں میں نے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں میں دیکھ لوں۔ محرم نے مصنوعی خفگی جتائی۔ آئی پرومس کہ آئندہ تمہیں اتنی مشکلات برداشت نہیں کرنے دوں گا، زرحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔
مطلب؟ محرم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب تمہیں وقت بتا دے گا، ابھی میں ذرا اپنے بیٹوں کو دیکھ لوں، کہتے ہوئے اس نے نرمی سے محرم کی پیشانی چومی تھی اور پھر کاٹ میں سوئے بچوں کی طرف بڑھا۔ محرم نے مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا جو اپنے بیٹوں کو والہانہ چوم رہا تھا۔ محرم نے آہستگی سے آنکھیں موند لی، ایک تھکا ہوا آنسو اس کی کن پٹیوں میں جذب ہوا تھا۔ زمل، فاطمہ اور شہباز حسن کی یاد شدت سے آئی تھی۔ زمل کی وفات کے 1 ماہ بعد ہی شہباز حسن بھی انہیں چھوڑ کر زمل کے ساتھ جا سوئے تھے، اسی قبر میں جو انہوں نے داد بخش سے کہہ کر اپنے لیے کھدوائی تھی۔ 6 سال بعد شہر خاموشہ میں ایک گہرے سناٹے کا راج تھا۔ اسفند اور ایان کی انگلیاں تھامے وہ 2 قبروں کے سامنے آ کر رکا تھا۔ وہ دونوں قبریں ساتھ ساتھ تھیں جن کے سرہانے پر 7 سال قبل اس نے اسفند اور ایان کی پیدائش سے بھی پہلے پودا لگایا تھا، اور آج وہ درخت پنا ان قبروں کو چھاؤں فراہم کر رہا تھا۔ زمل فاطمہ کی قبر کے ساتھ والی قبر پر لگی تختی پر بڑے واضح لفظوں میں شہباز حسن عباسی لکھا ہوا تھا۔ زرحان نے فاتحہ پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تو اس کے بیٹوں نے بھی معمول کے مطابق اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے تھے۔ وہ قبریں 9 سال پرانی تھیں اور 9 سال میں وہ ہر جمعرات باقاعدگی سے یہاں آیا کرتا تھا۔ اسفند اور ایان 3 سال کے ہوئے تو انہیں بھی ساتھ لانے لگا تھا۔ ان دونوں کے دل بھی اپنے دادا دادی کی محبت سے منور تھے۔ دعا مانگ کر زرحان نے ایک مسکراتی نگاہ ان قبروں پر ڈالی تھی اور اپنے بیٹوں کے لیے پلٹا۔ قبرستان کے گیٹ پر اس کا دوست، اس کا سایہ، داد بخش ہمیشہ کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ زرحان مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زمل اور شاہ کی قبروں کی نرم مٹی نے زرحان علی عباسی کو دعائیں دی تھی۔ اس سے آج گھر جاتے ہوئے محرم کے لیے کچھ تحفے لینے تھے۔ آج اس کے بیٹوں کی سالگرہ تھی، مگر اپنے بیٹوں سے زیادہ وہ محرم کے لیے گفٹس لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آخر کو 2 بیٹوں جیسا خوبصورت تحفہ اسے محرم نے ہی تو دیا تھا۔ دوسری جانب محرم ملازمین سے پورا گھر ڈیکوریٹ کروا چکنے کے بعد اب خود بھی تیار ہو رہی تھی۔ اس کا ہان گھر آنے والا تھا۔ گزرے 6 سالوں میں اسے زرحان کی تمام باتوں کی سمجھ آ چکی تھی۔ زرحان نے اسے دوبارہ ایکسپیکٹ نہیں کرنے دیا تھا۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ اسے دوبارہ مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ محرم اکثر بیٹی کی کمی محسوس کرتی، مگر زرحان کی ضد کے سامنے مجبور تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ آج پھر زرحان سے اس بارے میں بات کرے گی۔ تیار ہوتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ جانے زرحان مانے گا یا نہیں۔ زرحان کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر وہ باہر کو بھاگی۔ اس کا میک اپ ادھورا تھا۔ ملازمائیں ارے ارے ہی کرتی رہ گئیں، مگر اسے زرحان سے ملنے کی جلدی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ادھورے میک اپ میں بھی وہ زرحان کو خوبصورت ترین ہی لگے گی۔ رات کی پھیلتی سیاہی عباسی ہاؤس کی روشنیوں پر سرشار تھی۔ یہ تھا ناول میرا سکون ہو تم۔ ناول کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ناول پسند آنے پر زیادہ سے زیادہ اس کو فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز آپ کو ایزیلی ملتے رہیں۔